बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत देखना चाहते हैं, अपने आप को इत्मीनान में देखना चाहते हैं, वो एक हकीकी खुशी की हम बात करते हैं ना, वो अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अल्लाह पाक का नाम लेना है, ज़िक्र करना है। नमाज से, तलावत कुरान पाक से आपने दिन का आगाज़ करना है। तो देखिएगा ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत इत्मीनान है, बहुत सुकून है, वो आप वाकई में जो है वो महसूस करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। इसी प्यारी बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा आपने देखा है हमारे मौज़ूआत वक्त की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं जो मेरी टीम सेलेक्ट करती है, और मैं यकीनन मैं हमारी टीम को क्रेडिट देना चाहूँगी जो वक्त की ज़रूरत हालात हाज़िरा से रिलेट करते हुए चीज़ों को सामने लाते हैं। क्योंकि देखें, इंटरटेनमेंट के लिए या वक्त गुजारने के लिए बहुत सारा मवाद हमें इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मिल जाता है, दीगर टीवी चैनल्स पे कंटेंट मिल जाता है। लेकिन वक्त की ज़रूरत को सामने रखना, जो हालात हमसे तकाज़े कर रहे हैं, जो मुआशरे में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर डिस्कशन करना एक इदारे का, एक टीम का, एक प्रोग्राम का यही जो है वो मकसद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सच सवेरा की टीम, सच सवेरा, सच टीवी की मैनेजमेंट अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी तरीके से सरअंजाम देते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। आज का टॉपिक है हरासमेंट के हवाले से। अच्छा, हरासमेंट के अब हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें आजकल अगर मैं मुआशरे की बात करूँ, ख़वातीन, बच्चियाँ, बहनें हमारी जो है वो जब सोसाइटी में निकल रही हैं स्टडी के लिए, काम के लिए, मजबूरी के तहत अगर वो घर से निकल रही है तो मुख्तलिफ़ हालात का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हरास सिर्फ ख़वातीन हो रही हैं। हम दूसरा रुख भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मर्द हज़रात के साथ भी ये वाक़यात होते हुए हमें दिखाई देते हैं। रीज़न्स जानना, जो बेसिक बुनियाद है, उस तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं, कंट्रोल कैसे मुमकिन हो सकता है। क्योंकि जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क, यकीनन इस्लाम हमें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की तज़लील करें, किसी की हम जो है वो इज़्ज़त नफ्स को पामाल करने की कोशिश करें। तो इस पे आज इन डिटेल हम बात करेंगे कि माशरे में बेशुमार इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ हरासमेंट के केसेस जो है वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। बहुत सारे आपने इंसिडेंट ऐसे सुने होंगे कि बेचारों को, छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है उनके साथ नाज़ेबा हरकत के बाद। तो इस पर भी इन डिटेल हम रोशनी डालेंगे। और आया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कानून इस पे जो है वो क्या कर रहा है, और कानून की जद में आते हुए क्या ये लोग इससे तौबा करते हैं, इस गुनाह से छुटकारा हासिल मुमकिन होता है, या फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कानून में इतना असर नहीं। इस पर भी इन डिटेल बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, मोहम्मद अफजल जोया साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, वक्त दिया आपने। अफजल साहब, हरासमेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जिसमें अगर हम देखें तो लॉ भी पास हुआ था जिसमें कहते हैं कि ये जो सुबह सुबह गुड नाइट या रात को गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेजेस हो रहे होते हैं दिन रात, इस ये भी हरासमेंट के एक उसमें मद में आ जाते हैं। या खामखा किसी को आप मैसेजेस किए जा रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो इसको भी हम एक हरासमेंट के ज़ुमरे में ले सकते हैं। परमिशन, एग्जैक्टली, विदाउट परमिशन अगर आप कर रहे हैं तो। अब मैं जानना चाह रही हूँ, नाजरीन की आसानी के लिए आप बता दें कि हरासमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या टाइप्स आ जाती हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि आया ये बंदा, उसको पता हो कि ऐसा कोई मेरे साथ वाक़या हो रहा है तो ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी सच टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इधर अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और नो डाउट जो आज का आपका जो सब्जेक्ट है हरासमेंट का, तो इसका चुनाव आपने बहुत अच्छा किया। ये हमारे माशरे में एक वक्त की आम ज़रूरत भी है। ऐसे ही बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं कि हरासमेंट है क्या। हरासमेंट ये है कि जो भी काम किसी की मर्जी के बगैर किया जाए वो हरासमेंट के ज़रिए वो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेजेस हो, बेशक गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग के वो मैसेज हो, सही। तो जो भी काम किसी की रजामंदी के बगैर किया जाता है, चाहे वो मेंटली टॉर्चर है, फिजिकली टॉर्चर है, किसी को गालम गलोच करना, किसी पर आवाज़ें कसना, ये सब हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है। तो आगे बात रहेगी वायलेंस की टाइप्स, यानी वायलेंस
کہ کیا اقسام ہیں، وائلنس کس طرح کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ایسے بہت ویسے وائلنس ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو سکتی ہے، ایلڈرز وائلنس بھی ہو سکتی ہے، ایلڈر ڈیپینڈنٹ اڈلٹ وائلنس یہ بھی ہو سکتی ہے، سیکسول وائلنس بھی ہو سکتی ہے، سیکسول ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، سول ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کرمنل ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، سائبر اسٹاکس وائلنس اسٹاکنگ وائلنس بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کی بے شمار جو ہے نا وہ وائلنس کی اقسام ہے. تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے جو چناؤ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. آج ہماری بہن بیٹیاں جو ڈومیسٹک جو وائلنس ہے، جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کی نوعیت آ جاتی ہے کہ مار پٹائی ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے، ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، ان کی جو ہے نا عزت و تکریم جو ہے ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اور وہ بیچاری ہمارے جو رورل ایریاز ہیں خاص کر، تو وہ اپنی عزت، اپنے خاندان اور اپنی فیملی کی عزت کے لیے وہ بیچاری آواز بھی نہیں اٹھاتی. ان کی کچھ مائنڈ سیٹ بھی ایسا بنا دیا جاتا ہے نا ایڈوکیٹ صاحب کہ بھائی ایک گھر سے تمہاری ڈوری اٹھی ہے، دوسرے گھر سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے، جتنا مرضی تم پہ تشدد ہو رہا ہو، جتنا مرضی تمہیں مارا پیٹا جا رہا ہو. پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی کو بتاؤ گی، باپ بہن بھائی کو، یا کسی آپ ادارے میں جائیں گی، تھانے جائیں گی، یا کسی بھی آپ فورم پہ جائیں گی، ہماری کمپلین کریں گی تو ہم آپ کو ڈیورس دے دیں گے، آپ کا مرڈر کر دیں گے. فزیکلی تو ٹارچر ہو ہی رہا ہے، فزیکلی وہ ٹارچر تو ہو رہا ہے، فزیکلی بھی ہو رہا ہے، وہ مینٹلی ٹارچر بھی ہو رہا ہے. تو اس کو بھی ہم ہراسمنٹ کے اس کے زمرے میں جو ہے جی یہ سب جو ہے نا یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو سٹیپس لینے چاہیے جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. اس پہ آگے چل کے نا ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس پہ دفعہ کون سی لگتی ہے. وہ ہماری بچیاں جو اسکول کے لیے نکلتی ہیں، کالج یونیورسٹی کے لیے یا جاب کے لیے نکلتی ہیں، تو اس وقت معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ روڈ پہ کھڑی ہیں، لوکل ٹریول کر رہی ہیں، روڈ پہ کھڑی ہیں، تو وہاں بہت سارے ایسے نگاہوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی آوازوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری کچھ جاننے والی لوکل ٹریول کرتی ہیں، وہ موسٹلی مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم روڈ پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاس آ کے گاڑیاں رک جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ لوگ وہاں سے جاتے نہیں ہیں کہ آئیں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں. یعنی کہ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آیا یہ بھی تو ہراسمنٹ کے زمرے میں آ رہی ہے؟ یہ بھی ہراسمنٹ ہے، یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ویمن سیفٹی ایکٹ 2016 وہ پنجاب گورنمنٹ لے کر آئی، تو وہ ایک اچھا ایک اقدام تھا. تو اب یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کو کہیں بھی ہراس کیا جاتا ہے تو انہوں نے ایک جو ہیلپ لائن جو ہے وہ اپنا متعارف کروائی ہے 1099. آپ جہاں کہیں بھی ہیں 1099 پہ آپ کال کریں، پولیس یا ایجنسی کا کوئی بھی بندہ آئے گا تو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کا وہ جو ہے نا آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اویئرنیس کہ ہماری جو ویمن ہیں خاص کر جو رورل ایریاز میں ہیں، اب یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ کیسے باہر نکلنا ہے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کیا اقدام اٹھانا ہے، یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بات ہے کہ وہ کچھ لاز ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کوئی ہراس آپ کو کر رہا ہے تو آپ کس طرح سے اس کے اگینسٹ کمپلین کر سکتے ہیں، لیکن چیزیں ایسے ہیں کہ اویئر کرنا زیادہ ضروری ہے. انہیں پتہ ہو کہ کون سی اپلیکیشن، کون سا ہیلپ لائن ہے، کہاں کس کو مجھے رپورٹ کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو سیکیور کر سکتی ہوں. یہ اویئرنیس کی کمی اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ایک ایسی اپلیکیشن جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی لانچ کی گئی ہے. میں چاہوں گی کہ ضرور ہماری ٹیم اس پہ سوچے اور اس پہ جو ہے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اگر اپنے موبائل میں آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو ایک کلک ہے، ایک ایمرجنسی صرف ایک کلک آپ نے کرنا ہے، 15 کو کال چلی جاتی ہے تو وہ آپ کی لوکیشن فوراً سے ٹریس کر لیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مس ایپ کسی قسم کا ہو رہا ہے تو وہ فوراً سے آپ کو ٹریس کر کے وہاں پہ بالکل پہنچ جاتی ہے. ہمیں اپنی جو عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اور فرسٹ آف آل تو ان کو سب کو جو ہے نا وہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو امپاور کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے
اس ہراسمنٹ سے اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کرنا ہے. اب ورک پلیسز پر آپ دیکھیں, ورک پلیسز پر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, اب روڈ کی تو الگ بات, مارکیٹس کی تو الگ بات, ورکنگ ایریا جو آپ کے دفاتر ہیں وہاں پہ بھی یہ ایشوز ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف آپ کوئی آواز اٹھائیں گی تو ہم جو ہے نا وہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے, جاب سے نکال دیں گے. تو بیچاری وہ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے مجبور ہوتی ہیں اور ان کی مجبوری کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, اب یہی عورت جو ایک مجبور ہے, اگر یہ امپاور ہو, اس سے اویئر ہو, تو یہ اس کے اگینسٹ کمپلین کر کے فل فور جو وہ ایکشن لے کے اس کو وہیں پہ روک سکتی ہے, بجائے کہ وہ بار بار بلیک میل ہوتی چلی جائے. جی اس کو سٹیپ لینا چاہیے. یہ اس کو فوری سٹیپ لینا چاہیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب جو یہ خواتین ہماری جو بچیاں رک جاتی ہیں نا, جو کمپلین نہیں کرتی ہیں, اس چیز کو جو نا برداشت کر جاتی ہیں یا ہائڈ کر دیتی ہیں, یہ پھر اس ایشو کو زیادہ بڑھاوا دے رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کو زیادہ شرم مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اگین اس طرح کے جو ہے نا وہ حرکات کرتے ہیں. اس طرح کے دیکھیں کورٹس میں اس طرح کے بے شمار کیسز آتے ہیں کہ کئی تو ایسے کیسز ہیں کہ وہ رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. یعنی کسی خاندان میں, کسی فیملی میں کسی عورت پر تشدد ہو رہا ہے یا اس کا کوئی سیکسولی کو ہراس کیا جا رہا ہے, تو وہ میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ وہ اپنی اور اپنی فیملی, اپنے خاندان کی عزت کے لیے وہ آواز نہیں اٹھاتے. وہ کئی اس طرح کے معاملات ہیں, کئی اس طرح کے ایشوز ہیں جو دبا دیے جاتے ہیں, لیکن آواز تو اٹھانی پڑے گی. حق ہے, وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا جو وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کا جو معاشرے میں جو اس کا مقام ہے وہ اسے ملنا چاہیے. یہی بات ہے. تو افسر صاحب, اگر اس طرح خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے تو قانونی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کون سے ایسے دفعات اس پہ لگتی ہیں, اور جب پنشمنٹ یا سزا کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے, کتنی ہو سکتی ہے, جرمانہ یا اس طرح؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا جو تعزیرات پاکستان ہے, پاکستان پینل کوڈ ہے, اس کی بہت سی دفعات ایسی ہیں جو عورتوں پر جو وائلنس ہے, جو تشدد ہے, وہ اگر ہوتا ہے تو ان کا سہارا لیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو تھپڑ مارا جاتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے, اس کو ٹچ کیا جاتا ہے, تو اس میں تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن ہے 354 جو ہے, 354, تو یہ ہے, اس کی سزا جو ہے یہ 2 سال ہے. اس کی سزا 2 سال ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی عورت کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں, مار پٹائی کی جاتی ہے, تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو برہنہ کیا جاتا ہے, تو اس کی جو سزا ہے وہ 354A ہے. 354A میں ہے, وہ سزائے موت یا عمر قید ہے. اوکے. اور یہاں تو ہمارے یہاں بات تو اویئرنس کی ہے نا, کہ اگر اویئرنس ہو, وہ پراپر پلیٹ فارم پر سزا ہے, ہمارا لاء سزا دیتا, لیکن بات وہی کہ سب سے پہلے یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن وہ ہم کیسے کر رہے ہیں. ہاں, یہاں تو ہمارے پاور جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے. اگر کوئی کچھ خواتین مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی افضل صاحب کیس رپورٹ نہیں کرواتی ہوں گی, نہیں بتاتی ہوں گی کہ میں مڈل کلاس, لو مڈل کلاس ہوں, سامنے والا پاور میں ہے, تو ہو سکتا ہے میرا یہ کیس کوئی سنائی نہ ہو, کوئی اسے فرق ہی نہ پڑے, اور میں کورٹ کے چکر کاٹ کے ذلیل ہوتی رہوں. بس یہی ہے نا کہ دیکھیں پرائیورٹی پر جو خاص کر ہماری خواتین ہیں, ان کو, ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پرائیورٹی پر ان کے جو کیسز ہیں ان کی فوری جو ہے وہ سنوائی ہو, فوری ان کا ٹرائل ہو, اور جو بھی اوفینس کرتا ہے, جو مجرم ہے, اس کو فوری سزا ہو. اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے کہ جہاں اتنی تیزی سے ہر چیز میں ہم ترقی کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم اپنی خواتین کو سیف سیکیور کرنے میں بھی, ان کو اویئر کرنے میں بھی ہمارا اتنا ہی ہاتھ ہونا چاہیے. افضل صاحب, کیا تمام تر اداروں کے اندر جو ہمارے ہیں کام کرنے والے, کسی بھی ادارے کی ہم بات کر لیں, وہاں پہ خواتین کے ساتھ, کیا ایون مرد حضرات کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کے کیسز, واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں؟ جی بالکل, مرد حضرات کے ساتھ وہ بھی کیسز کافی رپورٹ ہوئے ہیں. جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم
ان ٹائم پراپر پلیٹ فارم پر اپنی کمپلین درج کروائیں، اور اگر کوئی فزیکلی کوئی ٹارچر کسی کو کر رہا ہے، کوئی مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے، تو ہمارے لا میں ہمارا جو قانون ہے اس میں اس کا وہ جو اس کی ریمیڈی اویلیبل ہے، اور اس کو وہ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، آپ کو ادارے میں جو متعلقہ جو ادارہ ہے اس میں آواز اٹھانی پڑے گی، وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ ہاں اچھا، جو ڈفرینٹ بلیک میلنگ کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے لاء کیا کہتے ہیں؟ بلیک میلنگ کے جو اس کے لیے آپ دیکھیں ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں، کسی کی جو عزت و تکریم ہے، جو اس کی پرائیویسی ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو آپ پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں، اس کے خلاف کیس کریں، اور ڈیفامیشن کا جو سوٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ڈیمیجز سوٹ آپ کر سکتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ ہے کہ میرے جو بنیادی حقوق ہیں، جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ ٹھیک، اب بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعات بھی ہمیں کافی سننے کو مل رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی ان کی سوشل اپلیکیشن ہیک کر لینا، یا ڈی فیک کے بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کو لے کے یہ ہراسمنٹ کے واقعات یا بلیک میلنگ کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو آیا کس طرح سے قانون کی مدد لیتے ہوئے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ان کی روک تھام ممکن ہے؟ اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہراسمنٹ پہ بات کی جا رہی ہے، بڑھتے ہوئے اس کے واقعات جو ہمارے سامنے دن بہ دن ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا دل خراش واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ روح جو ہے وہ بھی کانپ جاتی ہے۔ تو آیا روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کیسے ان تمام یہ جو واقعات ہیں، دل دہلا دینے واقعات، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ جو ہمیں سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ قانون جو ہے وہ کس طرح سے اس پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے؟ اور ایسے جو جانور ہیں، ایسے جو کریمنل ہیں جو انوالو ہیں ان تمام تر ایکٹیویٹیز میں، ان کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے، انہیں پایہ تکمیل تک انہیں یعنی کہ سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ یہ جو معاشرے میں ہونے والی یہ گندگی یا اس طرح کی نازیبا جو حرکات ہیں انہیں روکا جا سکے۔ اسی پہ بات کریں، افضل صاحب ہمارے ساتھ۔ افضل صاحب بتائیے گا، ہم بات کر رہے تھے بلیک میلنگ کے حوالے سے کہ بہت سارے انسیڈنٹ ہمیں ورکنگ پلیس پہ ملتے ہیں، ایون اگر ہم ہاسٹلس کی بات کریں، وہاں پہ خفیہ کیمرے نصب کر دیے جاتے ہیں، یا ہم جو یہ ہوٹلز وغیرہ ہیں جو ہمارے ٹورسٹ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہاں یہ جو ہوٹلز موجود ہیں ان میں کیمراز اکثر آپ نے سنا ہوگا، انکشاف بھی ہوا ہے، سیلونز کے اندر جو ہے کیمرہ نصب ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کچھ یہ چیزیں تو ان کو آگے بلیک میلنگ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو آیا اس میں یہ تمام تر واقعات سے ہم کیسے بچیں، اور قانون کی مدد لے کے کیسے اپنے آپ کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں بچوں کی، آپ دیکھ لیں کہ پورنوگرافی کے واقعات ہوئے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ سائبر کرائم میں آتا ہے۔ اوکے، تو کسی کی آپ نازیبا ویڈیوز بنا رہے ہیں، کسی کی پرائیویسی کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیمرے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، بیڈ رومز میں لگائے ہوئے ہیں، واش روم میں لگائے ہوئے ہیں، ایسے ہی تو اس طرح کی ورک پلیسز پہ جو ہوتا ہے، پھر ان کی وہ ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، ان کو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں گی تو ہم یہ جو ہے نا اس کو پبلش کر دیں گے، اس کو ہم جو ہے نا فیس بک، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہمیں ملا ہوا ہے، بے لگام، جو بے لگام، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کا آپ فوری آپ متعلقہ جو تھانہ ہے اس میں رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا وومن امبڈسمین ہے، اس کے پاس آپ اپلیکیشن لے کے جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو اس کی آپ ایف آئی آر کروا سکتی ہیں۔ تو جو ہمارا جس پہ ہمارا جو قانون ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس معاشرے میں جینا یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، اور عزت و تکریم کے ساتھ، آنر کے ساتھ اس معاشرے میں
رہنا، سروائیو کرنا، جینا، وہ آپ کا حق بنتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں افضل صاحب کیا یہ بھی پھر شورٹی ہے، یہ ہم شور کر سکتے ہیں کہ جو بھی خواتین یا مرد حضرات کوئی بھی کسی قسم کے ہراسمنٹ کے اس کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے یا بلیک میلنگ کا آ رہا ہے، وہ اگر کسی متعلقہ ادارے میں رپورٹ کر رہا ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو اسے انصاف ملے گا؟ کیونکہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ قانون کے شکنجے سے بڑی آسانی سے آزاد ہو جاتا ہے. نہیں، اتنا آسانی سے بھی آزاد نہیں ہوتا. تو جب آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گی، آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہوں گے، ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ قانون کے شکنجے سے وہ نکل جائے گا. تو دیکھیں، جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں وہ ادارے ایکشن لیتے ہیں کہ اگر آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس ایک ہائر جو ہے نا فورم وہ بھی موجود ہوتا ہے، آپ وہاں جائیں. آپ قانون کا دروازہ تو کھٹکھٹانا پڑے گا نا، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ جو ہراسمنٹ ہے اس سے کیسے محفوظ کریں؟ اب چھوٹے چھوٹے بچے جا رہی ہوتے ہیں، ہم انہیں کیونکہ ڈیلی دیکھا ہوگا کہ والدین بھی کام کرنے والے، انہوں نے اپنی جاب کرنی، آفس جانا ہے، تو انہوں نے اسکول وین لگائی ہوتی ہے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے. تو اس سلسلے میں بھی کافی سارے واقعات، ایون اس پہ تو کچھ ڈراماز بھی بنائے گئے جس میں والدین کو اویئر کرنے کے لیے جو ہے وہ چیز رکھی گئی. تو آیا اس طرح کے واقعات سے اپنے بچوں کو ہم کیسے محفوظ کریں؟ دیکھیں، جو بچے ہیں ان پر نظر رکھنا تو یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے نا. بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، ناسمجھ ہیں، تو ان کو اگر اس طرح کے اب انہوں نے ظاہر ہے ایجوکیشن کے لیے بھی جانا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانا ہے، تو ان کو جو تحفظ فراہم کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی واقعات، کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کریمنلز کے خلاف فوری ایکشن لینا چاہیے. افضل صاحب، یہاں پہ والدین کی یہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچوں کو جہاں ہم انہیں لیپ ٹاپ ٹیب چلانا، موبائل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب انہوں نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، وہاں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، تاکہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی نازیبا کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ گھر آ کے بتا سکے کہ آج فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اب بچوں کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ گڈ ٹچ کیا اور بیڈ ٹچ کیا ہے تو وہ کیسے گھر آ کے والدین کو بتائیں گے، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ضروری ہے. بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ اچھائی برائی کا انہیں ہم فرق بتائیں گے، اچھا کون ہے، برا کون ہے. تو یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا. اور اسکول میں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کچھ چھوٹا سا نا سیشن ہونا چاہیے بچوں کے لیے. اسکول میں بھی سیشن ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ جو آج کل موبائل ہے، جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ایسے بے جا استعمال ہو رہا ہے، اور اس پہ جو کنٹرول کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں تو کہ بھائی ہمیں تنگ نہیں کریں گے، اس پہ لگے رہیں گے. اب اس پہ لگے رہے. وہ کئی مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ یہ بچے کوئی شرارتیں کر رہا ہے، کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، تو ان کو پکڑا دیتی ہیں کہ یہ موبائل پکڑو. وہ گیمز کھیلتے کھیلتے وہ نہ جانے کس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جو ہمارے. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ وقت سے پہلے میچور کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے جو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا نا وہ وقت سے پہلے میچور کرے گا. ایسے ہی ہے، جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر ظاہر ہے آٹومیٹکلی پھر اس کے نیگیٹو کہہ لیں رزلٹ زیادہ سامنے آئیں گے. بالکل نیگیٹو زیادہ آئیں گے سامنے، نیگیٹو زیادہ سامنے آئیں گے. اب ایک اور چیز بھی ہے جی، اب یہ ہے کہ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں کہ والدین کی بعض اوقات مجبوری بھی بن جاتی ہے بچوں کو موبائل دینا. اس میں کیا ہے کہ جی ہوم ورک، جب بچے سے موبائل آپ کھینچیں گے تو وہ کہے گا میرا ہوم ورک آ رہا ہے، میں تو کام کر رہا ہوں، میرا تو پاپا اسکول سے ہوم ورک آیا ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں. تو پھر وہاں پر بندہ وہ جو ہے نا وہ لاجواب سا ہو جاتا ہے کہ اس کو موبائل دے نہ دے. تو پھر اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس نے اپنے بھی کئی معاملات ہیں وہ بھی چلانے ہوتے ہیں، پھر گھرداری سارا معاملہ. اچھا افضل صاحب، ایک اور چیز بتائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں ہیں، پہلی بات تو یہ انہوں نے کم عمری بچیاں رکھی ہوتی ہیں. سب سے پہلا جرم تو یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی تو یہاں سے کر رہے کہ چھوٹی بچیوں کو یا بچوں کو انہوں نے گھر میں کام کے لیے رکھا ہوا ہے. دوسرا پھر وہ ان بچیوں پہ تشدد یا ان بچیوں کو ہیرس کیا جاتا ہے،
اور جب اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں ان کے پیرنٹس ان بچیوں کے، تو اب چونکہ وہ جس نے رکھا ہوا تھا کام کے لیے وہ تو پاورفل ہے، طاقتور ہے، تو وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ تو قانون سے بچ جاتا ہے. تو اب یہ ان سچویشنز کو دیکھ کے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے؟ کیونکہ ایسے واقعات سامنے آئے بھی ہیں. اس طرح کے واقعات اسلام آباد میں جو پچھلے ہم نے دیکھا ہوگا جو واقعات ہوئے بالکل بالکل ایسے، تو بچی جو گھر میں کام کرتی تھی اس پہ جو تشدد ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ وہ جو واقعہ ہے وہ انسیڈنٹ وہ رپورٹ ہو گیا. تو جب وہ ہائی لائٹ ہوا تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی اب اس کا تو ایکشن لینا پڑے گا، اس کو انصاف دینا پڑے گا. تو یہ ہے کہ بات پھر بھی وہی آ جاتی ہے اویئرنیس کی کہ جہاں تشدد ہو رہا ہے، دیکھیں وہ جو غریب بچی آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، انسان ہے، وہ انسان ہے. سب سے پہلے تو وہ انسان ہے. اور پھر ہمارا جو معاشرہ ہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے جو معاشرے میں جو مقام اور جو مرتبہ جو عزت عورت کو دی گئی ہے، میرا خیال ہے وہ کسی اور جو ہے نا وہ سوسائٹی میں نہیں ہے. ہمارا تو اسلام جو ہے چینٹی کو مارنے سے مسلنے سے بھی منع کرتا ہے. ایسے ہی آپ ایک انسان کے ساتھ کیسے اتنا جانوروں جیسا سلوک کر سکتے ہیں؟ ہاؤ پاسبل؟ اب پچھلے دنوں یہ جو انڈیا میں واقعہ رپورٹ ہوا جو بہت سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا، اب چھوڑیں وہ اس کا کس مذہب سے تعلق تھا، وہ تھی تو ایک انسان، ایک عورت تھی، کس طرح سے ایک جانوروں جیسا جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا. تو یقیناً مجھے لگتا ہے ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. ہم اگر مذہب سے ہٹ کے سوچے بھی نا انسان کہ ہم لوگ ہیں تو انسان، تو ہمیں نا انسانیت کہیں نہ کہیں نا دم توڑتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ہمیں انسانیت جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے. تو بات آپ کی وہی کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، وہی چیز جو پچھلے کارساز کا یہ واقعہ جو ہوا ہے ایکسیڈنٹ، وہ بھی اگر سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہوتا تو وہ بھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تھپ ہو جانا تھا. تو یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اگر اسے پازیٹیو یوز کیا جائے. اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو رہا ہے، کوئی آپ کو ہیریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کیس فائل کریں، اس کو آپ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی ملے گا جب وہ کیس ہائی لائٹ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جو ہماری دفاتر میں ہم نے چونکہ پہلے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ جو ہماری خواتین ہیں ان کے ساتھ جو بہت سارے اس طرح کے ہم انسیڈنٹ یا واقعات سنتے ہیں، اس پہ بھی کوئی پراپر کوئی دفعہ موجود ہے؟ جی بالکل اس پر بھی ہے. اب کیونکہ وہ ہراس کیا جاتا ہے نا عورت کو، جہاں بھی کیا جائے، چاہے وہ گھر میں کیا جائے، آفس میں کیا جائے. اب ایک سیکشن ہے وہ 509 PPC تعزیرات پاکستان جو ہے، تو اس کا 3 سال سزا ہے اور 5 لاکھ تک اس میں جرمانہ بھی ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی واقعات آتے ہیں تو ہماری جو عورتیں ہیں جو ورک پلیس میں جو کام کر رہی ہیں یا گھر میں ہے کسی کے ساتھ یا آتے جاتے روڈ پر مارکیٹ میں، جب ان کی کوئی ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یا تو وہ ایکشن تو لیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ لیکن وہ پہلا قدم اس بچی پہلا قدم اس کو اٹھانا پڑے گا. ہاں وہ اس کی طرف سے ہوگا، وہ اس وقت اٹھائے گی جب وہ اس کو اویئرنیس ہوگی، جب اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، جب اسے مکمل پتا ہوگا کہ یہ ادارہ، یہ قانون ہے، یہ لا ہے، یہ سزا ہے، میں یہاں رپورٹ کروں گی، یہ ادارے میری مدد کریں گے اور ایسے یہ اس کو سزا ہوگی. اور یہ ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اویئر کریں بھائی، کہ اس طرح کے اگر انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو فل فور پرائیورٹی پہ رکھتے ہوئے ان کو انصاف دے، کیونکہ یہ جلدی کیس سالو کرنے والے کیس ہے. جلدی سالو نہیں ہے کہ آپ ان کو پینڈنگ کر دیں کہ بھائی بڑی اس میں انویسٹیگیشن چلے گی، آپ پینڈنگ کریں گے، وہ اس کو آپ ڈیلے کریں گے تو وہ جو وکٹم ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. ہاں کہ ایک تو ان کے وہ پیسے کا وہ جو ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایک غریب بندہ ایک اس کا ٹائم بھی وہ دیکھتا ہے کہ میرا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، میرے اخراجات بھی ہو رہے ہیں اور مجھے انصاف نہیں مل رہا، تو یہ اس میں وہ کافی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو پھر وہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں. پھر وہی بات کہ میں نے رپورٹ کیوں کروایا کیس جب مجھے انصاف نہیں ملنا تھا. تو یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فل فور جو ہے نا وہ انصاف دیا جائے. کیونکہ یہ والے واقعی افضل صاحب یہ والے کیس تو پینڈنگ رکھنے والے ہیں ہی نہیں. اس میں کون سے آپ کو اتنی بڑی انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ کون سا یہ مرڈر کا یا چوری کا کیس ہے جس میں آپ نے سارے شواہد جو ہے نا وہ اکٹھے کرنے؟ تو آپ کے جو چینل کے توسط سے میں جو میری بہن بیٹیاں جو خواتین ہیں ان کو میرا یہ بھی میسج ہے کہ اب چونکہ موبائل تو
ہر بندے کے پاس موجود ہے نا, سب کے پاس, آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی فل فور ان کو ویڈیو بنانی چاہیے, ان کی ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ ان کے پاس وہ ایویڈنس موجود ہو. آپ کسی بھی ادارے میں جائیں تو آپ کہہ سکیں کہ اس نے میرے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کی ہے, مجھے گالم گلوچ کیا ہے, مجھ پر تشدد کیا ہے, یہ واقعی یہ چیزیں اب ہو بھی رہی ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے سیکسولی ہراس کیا ہے, تو وہ بندہ وہ ایک دفعہ وہیں پہ ڈر جائے گا, پروف کر سکتا ہے. ہاں, اور یہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی بھی کہ خواتین فوراً سے موبائل نکال لیتی ہیں, اور چاہے وہ لڑائی جھگڑے ہی کیوں نہ چل رہا ہو وہاں پہ روڈ پہ یا کچھ اس طرح کے, تو ویڈیوز بنانے لگ جاتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بنانے شروع کر دیں, لیکن آپ کے پاس ہے جب آپ کی عزت پہ حرف آ رہا ہے تو آپ کو یہ کام تو کرنا چاہیے نا. اور ایون اگر گاڑی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ہراس کیا جائے تو آپ کو گاڑی کا نمبر فوراً سے نوٹ کر لینا چاہیے کہ فلاں گاڑی کا جو یہ نمبر ہے, یہ مجھے جو ہے وہ نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ جو عورت کسی, آپ ٹیکسی میں بیٹھ رہی ہے, کسی وہ اوبر کریم یا جو آج کل جو ہے جو کیب چلی ہوئی ہیں آن لائن, جو چلی ہوئی ہیں آن لائن, اب وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے, آپ بیٹھتے ہیں, آپ اپنی ورک پلیس پہ جاتے ہیں, آپ کسی دفاتر میں کہیں آپ جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے اس کا وہ جو نمبر ہے وہ نوٹ کرنا چاہیے. وہ اپنے کسی بہن کو, بھائی کو یا کسی کو آپ بھیج دیں کہ جی میں اس پہ جا رہی ہوں اور اتنے ٹائم میں وہاں پر پہنچوں گی, اور وہ اس کے ساتھ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی سیکیورٹی کے لیے کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے کسی کو آپ اپنے عزیز کو آپ انفارم کر دیں کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے اور میں اتنا ٹائم میں پہنچ جاؤں گی اور میں پہنچتے تم سے رابطہ کروں گی. اگر نہیں ہوتا تو تم مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا, یعنی کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں بنسبت کہ آپ کسی بڑے مسئلے میں آپ جس کے ساتھ جا رہی ہیں پھر اس کو بھی وہ بڑی احتیاط سے جاتا ہے. وہ جو ڈرائیور جو آپ کو لے کے جا رہا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ یہ اب جو ہے نا میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غلط جو ہے نا وہ حرکت نہیں کر سکتا, اگر میں کروں گا تو پھر میں قانون کے شکنجے میں آؤں گا. کہ آلریڈی جو ہے وہ کسی کو انفارم کر کے نکلی. مزید افضل صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں. سوشل میڈیا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پاورفل ہے, اگر آپ کو ہیرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نہ صرف متعلقہ جو ادارے ہیں ان میں رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں. وہیں پہ ہم سوشل میڈیا کے دوسرے رخ پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہراسمنٹ پھیلانے کا ایک جو ٹول اس کو کہہ لیں یا قصوروار, وہ ہم سوشل میڈیا کو بھی تو ٹھہرا سکتے ہیں. یہاں بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے, اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہراسمنٹ کے جو اس وقت بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, ان کو روکنا کیسے ہے, اور اپنی جو خواتین ہیں انہیں ہم اویئر کیسے کر سکتے ہیں کہ قانون موجود ہے. آپ نے صرف فرسٹ سٹیپ لینا ہے, آپ نے رپورٹ کرنا ہے, آپ نے آواز اٹھانی ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. اس حوالے سے کیسے اپنی بچیوں کو, اپنی خواتین کو ہم اویئر کر سکتے ہیں, اسی پہ بھی بات ہو رہی ہے. باقی جو کوئی اگر آپ کو ہراس کر رہا ہے کوئی, تو اس کے خلاف قانونی طور پہ کس طرح سے ہم کارروائی کر سکتے ہیں, یا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, کیا جرمانہ ہو سکتا ہے, اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے. ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افضل صاحب بتائیے گا, سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ٹول ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھا کے اپنے لیے ہمیں انصاف جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے, وہیں پہ کیا ہم ہراسمنٹ کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں یا ہراسمنٹ پھیلنے کی جو ایک وجہ یا قصوروار ہے, وہ ہم سوشل میڈیا کو ٹھہرا سکتے ہیں کہ اس سے بھی لوگوں میں تھوڑی سی ایک نیگیٹیوٹی آئی ہے؟ اس میں جو سوشل میڈیا کا, اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا ہے. اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی ہیں. ایسے ہی دونوں ملیں گے آپ کو. تو بات جو ہم کر رہے تھے کہ آج جب بچہ گھر میں رو رہا ہو, بچہ کچھ شرارتیں کر رہا ہو, تو جو مائیں ہیں وہ اس بچے سے کہ یہ اس کی کہ یہ ڈسٹرب نہ کرے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے, اس کو سب سے پہلے وہ موبائل پکڑا دیتی ہیں. اب بچہ ہے وہاں پر, آپ دیکھیں کہ جب آپ فیس بک چلا رہے ہیں, واٹس ایپ چلا رہے ہیں, تو اس پر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, کئی گروپس ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں اس میں, وہ کریمنلز کے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو اوفینسو قسم کے جو گروپس ہیں وہ بھی اس میں اٹیچ ہوتے ہیں. اور ہر بندہ وہاں پہ کوئی اتنا وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا, اور وہ اتنا وہ جو ہے وہ سمجھدار بھی نہیں ہوتا, تو اس کو نہیں پتہ ہوتا. اور یہ جو اس وقت جو سوشل میڈیا ہے نا, تو میرا خیال ہے یہ ایک بم کی طرح ہے کہ اب آپ کے پاس
کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی واقعہ ہو گیا ہے, تو وہ اچھا ہے برا ہے, وہ آپ نے جناب اس کی ویڈیو ڈال دینی ہے, اور وہ جو ہے اچھا تصدیق نہیں کرنی, وہ اس کی ویریفیکیشن نہیں کرنی, اس کی تصدیق نہیں کرنی. وہ پھیل گیا ہے, وہ جب پھیل گیا ہے, وہ گروپس میں چلا گیا ہے, تو بعد میں آپ لاکھ اس کی وہ صفائیاں دیتے رہیں, لیکن وہ ایک چیز تو آپ نے وہ ڈال دی ہے نا. اسی طرح کا کل پرسوں کا واقعہ میرے سامنے ایک ویڈیو گزر رہی تھی, انٹرویو گزر رہا تھا, اس میں جو ہے میں نے دیکھا, پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے, ابھی تک آج کل میں نے تو ایسا نہیں سنا, ہوپفلی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. اب وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے یا وائرل ہونے کے لیے ایک اسٹنٹ تھا کہ اس شخص کا کہنا ہے کہ رات کو 2 بجے کے قریب وہ اپنی وائف کے ساتھ اکثر ڈرائیونگ پہ نکلتا ہے لیٹ نائٹ. تو اسلام آباد کی انہوں نے بات کی, مارگلا روڈ اور کچھ اس طرح کے, کہ وہ رات کو بڑا سنسان ہوتے, تو 2 بجے وہاں سے گزر رہے تھے, تو ایک چھوٹی گاڑی مہران گاڑی تھی, اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی نہیں تھا, گاڑی خود ہی چل رہی تھی. اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک واقعہ ہے, اب اس سے لوگوں میں خوف بھی پھیل سکتا ہے اور یہ ایک سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی اس طرح کے بنا تصدیق کیے ہم کچھ بھی ڈال دیتے ہیں. اب وہ چیز دیکھیے, اب اس میں واقعی ایک حیرت تھی کہ ڈرائیور نہیں ہے, گاڑی خود چل رہی, اس نے فوٹیج ڈالی ہوئی ہے باقاعدہ کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا فون یوز کر رہا ہے. اب اس کی چھان بین ویریفیکیشن تو بعد میں ہوگی نا, وہ بعد میں, لیکن اس کو ایک پذیرائی مل گئی, ایک پذیرائی مل گئی, اس نے اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ ویڈیو ڈال دی. ہاں بالکل. اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی بیٹھا تھا نہیں بیٹھا تھا, وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. دیکھیں جہاں سوشل میڈیا نے ہماری لائف میں آسانیاں پیدا کی ہیں, وہاں ہم مسائل کا بھی فیس کر رہے ہیں, مشکلات بھی ہیں, بالکل مشکلات بھی ہیں. اب جو سائبر کرائمز ہیں, وہ سائبر کرائمز کیا ہیں, وہ یہی تو ہیں. آپ کسی کی نازیبا ویڈیو بناتے ہیں, اس کو آپ وائرل کر دیتے ہیں. ایون اگر نہیں بھی ہے تو یہ جو ڈیپ فیک کے سلسلے آیا ہوا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ڈیپ فیک کر کے اس کی بس فیس یا ایک ہیلو کی آپ کو وہ وائس چاہیے, اس کا وہی آپ اس کی ویڈیو یا پکچر کچھ بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کی پکچر ہے, آپ نے پکچر لی, اس کو آپ نے اس کا وہ ایڈٹ کیا, ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے وائرل کر دی. ایسے اور ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ تصدیق نہیں کریں گے. پھر اس کے خاندان میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا جو خاندان ہے, اس کی جو فیملی ہے, اس پر کیا گزر رہی ہے, اور وہ کن مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس میں افسر صاحب مجھے لگتا ہے ہم سب پھر ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں, اور ہمارے اداروں کو اور ہماری ایجنسیز کو اس پر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ اب جو یہ غلط کام کر رہا ہے, جو لوگوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے غلط طریقے سے یا ڈیپ فیک چیزوں کے ساتھ, وہ تو غلط کر رہے وہ تو مجرم ہے ہی ہے. ساتھ میں مجھے لگتا ہے ہم بھی ہیں جو اس چیز کو پھر آگے ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی چیز آ گئی, یہ دیکھو فلاں کی چیز آ گئی, پھر ہم اس کو بنا تصدیق کیا ہم اس کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں, وائرل کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کا کرتے ہیں, ایگزیکٹلی کرتے ہیں. پھر وہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہو گیا, پھر اداروں پر کیچڑ اچھالنے سے بھی لوگ باز نہیں آتے ایسے. تو یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے, اور جو بھی کریمنلز ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ایگزیکٹلی. جب دیکھیں انہیں سزا ہوگی تو پھر اگلے جو ہیں وہ باز آئیں گے کہ بھائی اس پہ سخت ایکشن ہو رہا ہے. اگر میں بھی کوئی ایسا جرم کرتا ہوں, کسی کو ہیراس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے مرضی کے خلاف میں کوئی ایکٹ کرتا ہوں, تو مجھے سخت سے سخت سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں بڑی سننے کو ملتی ہے ایسے لوگوں کی طرف سے جو اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں, جو کسی کو ہراس کرتے ہیں, ان کی طرف سے یہ شوشے سننے کو ملتے ہیں. اب ان دونوں کو آپ ان کو وضاحت کیجیے گا کہ لڑکیاں نازیبا قسم کے لباس پہن کے باہر نکلتی ہیں تو ہم نفسیاتی طور میں مرد ہیں, تو یہ ایک نیچر ہے کہ ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. چلے یہ ٹھیک ہے, اسلام نے کہا کہ آپ ایک اچھے لباس میں نکلے, کھلے ڈھیلے ڈھالے لباس میں خواتین کو کہا ہے, وہی مردوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں, ایک طرف تو نے کہا کہ نازیبا لباس پہن کے نکلتی اس لیے ان کو ہم چھیڑتے ہیں, ان کو کامنٹ پاس کرتے ہیں اور ہیراسمنٹ کے وہ زمرے میں آ جاتا ہے. دوسری طرف ایسی بھی بچیاں میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے حجاب کیا ہوتا ہے, نقاب کیا ہوا ہوتا ہے, گاؤن پہنا ہوا ہوتا ہے, برقع پہنا ہوا ہوتا ہے, پراپر ایک اچھے لباس میں ہوتی ہیں, انہیں بھی ہیراس کیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے, لباس کا بھی یہاں پہ قصور آ گیا یا تربیت کا آ گیا؟ ہم لباس کا دیکھیں, وہ ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے ایسے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے, جو کر رہا ہے, کیا ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی پرمیشن ہے, کوئی اجازت ہے؟ ہمارا اسلام جو دین ہے ہمارا, وہ کیا کہتا ہے؟
ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ مرد اگر اس طرح کی کوئی عورت جو آپ لباس کی بات کی ہے جو وہ میک اپ کر کے وہ مناسب لباس نہیں ہے اس کا یا جین شرٹ کی ہم بات کر لیں لوکل بچے ہماری جس طرح پہن رہی ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر لباس صحیح نہیں پہنا تو آپ بھی اس نے پورا لباس نہیں پہنا تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں. ہاں ایسے ہی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آیا کیا آپ کو اگر وہ بناؤ سنگار کر کے وہ لباس نازیبا لباس پہن کے وہ آ گئی ہے تو اب کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے؟ اب یہ تو آپ کی تربیت ہوگی نا کہ یہ تو آپ کی تربیت ہے. اور ہماری جو لیڈیز ہیں جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں تو دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر بناؤ سنگار ہی آپ نے کرنا ہے بناؤ سنگار کریں آپ, اس میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ایسے وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس, آپ کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. ایسے ہی. اور دوسرا رخ جو میں نے ذکر کیا کہ ہماری وہ بچیاں جنہوں نے گاؤن پہنا ہوا ہوتا ہے, حجاب کیا ہوا ہوتا ہے, نقاب کیا ہوا ہوتا ہے, مطلب پراپر اپنے کہہ لیں کہ ایک خوبصورت ڈھیلے ڈھالے جو اسلام نے ہمیں کہا ہے اس طرح کے ایک لباس میں ہوتی ہیں, لوگ انہیں بھی ہراس کرنے سے انہیں بھی ہراساں کیا جاتا ہے. ایون میں یہاں ایک اور بھی پوائنٹ ایڈ کرتے چلتی ہوں. یہ میں آفس آ رہی تھی تو ہمارے یہ آفس کے روڈ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بچی پراپر قمیض شلوار میں ایک اچھے لباس میں تھی, اس نے اسکارف کیا ہوا تھا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ماں باپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ بچی کو خود اس کے ورکنگ پلیس پہ یا اسکول کالج چھوڑ کے آئے, تو وہ بچی خود بائک چلا کے اب یونیورسٹی کی تھی یا کام کے لیے جا رہی تھی, اب وہ بائک پہ جا رہی ہے, ایک اچھے لباس میں ہے, پردے میں یعنی کہ حجاب میں ہے, قمیض شلوار پراپر اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, کوئی واہیات اس کا لباس بھی نہیں ہے. بائک پہ لڑکا اس کو ہراس کر رہا ہے, وہ لڑکی بیچاری بائک سے گرتے گرتے بچی, یعنی ساتھ اس سے بائک والا آیا, وہ اس کے دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا. اب یہاں پہ تو یہاں بات وہی آ گئی کہ ہم اپنی جو خواتین ہیں ان کو امپاور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں. اب یہی ہے کہ ادھر 15 پہ کال کر دیتی, اگر یہ کام کیا ہے 15 پہ کال ہو جاتی, ادھر کھڑی ہو جاتی, متعلقہ پولیس ادھر پہنچتی تو یہ جو کیس ہے یہ رپورٹ ہو جاتا. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ پولیس موقع پر پہنچ جاتی, وہ اس کی کال کرنے پر اس کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اس طرح کے جو کرمینل ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ وہ کبھی جرات بھی کرے گا کسی بہن بیٹی کو چھیڑنے کی. یہی بات تو یہاں ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ خواتین کا لباس, اب ایک طرف ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کا لباس مناسب نہیں تھا, دوسری طرف ہم بات کریں کہ مناسب لباس میں بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. تو وہ آئی تھنک جب تک ہم کیس رپورٹ نہیں کریں گے, جب تک کسی 10-12 کو سزا نہیں ہوگی, یہ لوگ باز ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے, انصاف ہم نہیں دیں گے, وہ لوگ باز نہیں آئیں گے. ٹھیک, کس طرح ہم اپنی خواتین کو جو ہے وہ امپاور کریں یا انہیں ہم اس طرح اسٹرانگ, کیونکہ آج کل نا میں دیکھ رہی ہوں ہماری والدین کی طرف سے نا بچوں کو نا سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ بھی اب دلوائی جا رہی ہے کہ بھئی معاشرہ بڑا تلخ ہو گیا ہے, ہمیں ہماری حفاظت جو ہے نا وہ ہر طرح سے یقینی بنانی ہے. تو قانونی لحاظ سے آپ ہماری خواتین کو, بچیوں کو کیا میسج دیں گے, کس طرح سے یہ جو ہراسمنٹ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنی جو آس پاس کی بچیاں ہیں جو ان کے ساتھ کولیگز ہیں انہیں بھی وہ امپاور کر سکتی ہیں کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ جو جن خواتین کو, ہماری بہن بیٹیوں کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے, پہلے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا ایک لا موجود ہے, قانون موجود ہے, آپ اس قانون کا سہارا لیں, آپ کو ریمیڈی ملے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو گالم گلوچ کر رہا ہے, کوئی آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈی گریڈ کر رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ کورٹ میں جائیں. اچھا, کوئی آپ کو نمبر لکھ کے پھینک رہا ہے نا تو آپ وہ بھی پولیس کو بتا دیں. جی بالکل. اس سے بھی باز نہ آئے آپ بتائیں کہ بھئی یہ فلاں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی, یہ ہراساں کیا جا رہا ہے نا اس کو. ہاں, آپ یہ بتائیں, اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, آپ اس پہ بھی 15 پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بہت سے جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گے, اگر آپ قانونی سہارا لیں تو انفارمیشن وہاں پہ موجود ہے, انفارمیشن تو اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. کہ کون سا پلیٹ فارم آپ نے یوز کرنا ہے, کون سا کس طرح سے فورم پہ آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ افضل صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین ہمیں ہماری حفاظت خود یقینی بنانی ہے کہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کسی بھی جرم کے خلاف, کسی بھی نیگیٹو ایکٹ کے خلاف, جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس کے سامنے, وہ برائی جو ہے وہ تھمنے والی نہیں ہے, وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو نہ صرف یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو عمل ہوگا بلکہ آپ اپنی وجہ سے اپنے ارد گرد کی
اور بچیوں کو یا اور ایسی خواتین جو اس کی ٹارگٹ ہو سکتی ہیں ان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ آپ خودارہ آواز اٹھائیں. اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو فزیکل ہراس کرے تو ہی وہ ہراسمنٹ ہوگی. جس طرح ہم نے بات کی، کوئی آپ کے اجازت کے بغیر آپ کو گڈ مارننگ گڈ نائٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کو نمبر پھینک رہا ہے، کوئی آپ پہ کامنٹ پاس کر رہا ہے، کوئی آپ کو آتے جاتے جو ہے آپ ایک راستے سے گزرتے آپ کو ٹیز کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ ان چھوٹی چھوٹی ایکٹ کو بھی آپ نوٹ کر کے ان پہ کمپلین کر کے اس کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے آپ خود کو یا ان تمام تر بچیوں کو بچا سکتی ہیں. بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بڑا اہم ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں، خوبصورت دکھنا سب کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کے کچھ ٹرمز کنڈیشن ہیں، کچھ تقاضے ہیں. خوبصورتی کچھ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ جو اللہ پاک نے، دیکھیے اللہ پاک نے قدرتی طور پہ ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اب اس خوبصورتی کو ہم نے برقرار کیسے رکھنا ہے، مینٹین کیسے کرنا ہے، کیئر کیسے کرنی ہے، یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا لائف سٹائل جو ہے مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے. ہماری ڈائٹ جو ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی ہو گئی ہے. وہ ہائیجینک فوڈ نہیں رہا، وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں رہی، متوازن غذا ہماری نہیں رہی ہے، کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہو چکی ہے، آرام کرنے کی روٹین ڈسٹرب ہو چکی ہے. اسکن پہ ڈیلی ہمیں میک اپ کرنا ہوتا ہے، مختلف پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، سن ایکسپوجر ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری اسکن کو متاثر کر سکتی ہے. وقت سے پہلے بڑھاپا ہم پہ آنے لگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایکنی کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں، آئلی اسکن کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں یہ اتنے سارے ایشو ہیں، وہیں پہ بے شمار ٹریٹمنٹ ہے. ویلڈ ٹریٹمنٹ کون سا ہے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں روٹین ڈسٹرب ہو چکی ہے، بے شمار مارکیٹ میں پروڈکٹ ہیں، روٹین بہت عجیب و غریب قسم کی ہے، تو اس ساری کھچڑی کے اندر جو ویلڈ چیزیں ہیں آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے، وہ کیا ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے اسٹیٹکس ہمارے ساتھ ہیں جی، پروفیسر ڈاکٹر جوہریہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں ڈاکٹر صاحبہ، خوبصورتی یہ سب کا بنیادی حق ہے، خوبصورت لگنا. خوبصورت ہیں بھی انسان ماشاء اللہ سے ویسے بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نا بہتر سے بہترین کی طرف ہمیشہ انسان کی خواہش رہتی ہے. میں تھوڑا سا ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے. اس موسم بدلنے کے ساتھ نا اسکن بھی ایک دم سے چینج ہونے لگتی ہے، اس کا ٹیکسچر چینج ہونے لگتا ہے، آئلی یا ایکنی یعنی ڈرائنس اس طرف جانے لگتی ہے. ایز اے اسکن اسپیشلسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک دم سے جب موسم چینج ہوتا ہے تو اسکن میں کیا بدلاؤ آتا ہے ہماری؟ محوش بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آپ نے چھیڑا. میں بلکہ آپ کی بات سن رہی تھی جب آپ کہہ رہی تھی کہ خوبصورت نظر آنا اور خوبصورت لگنا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی از ان دا آئیز آف دا بی ہولڈر. اور انسان سبھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائے ہیں. اچھا، اب اس میں ویری انٹرسٹنگلی کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ایک ریشو ہوتا ہے دنیا میں جو موجود ہے جس کو کہتے ہیں فیبوناچی ریشو. اب یہ سائنٹسٹ نے پروف کیا ہے کہ جو چیز اکارڈنگ ٹو فیبوناچی ریشو بنی ہوئی ہے نا وہ خوبصورت ہے. جیسے آپ اگر گلاب کا پھول دیکھیں، اوپر سے اس کو دیکھیں تو جس طرح سے جو اس کی پتیوں کی ارینجمنٹ ہے نا، ہر پتی اس کے سینٹر سے ایک خاص اینگل پہ ہے. وہ اینگل اور وہ لائنز جو ہیں وہ مل کے فیبوناچی ریشو بناتی ہیں. تو اسی طرح جو ہیومن فیس ہے اس کا ایک ریشو ہے، لائنز ہیں، مطلب آئیز دونوں کتنی اپارٹ ہونی چاہیے، کتنی قریب ہونی چاہیے، ناک کی کتنی وڈتھ ہونی چاہیے، لپس اس سے کتنے نیچے اوپر. تو یہ ریشو، اب ہم کہتے ہیں نا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اور ایک میڈیوکر چہرہ ہوتا ہے. ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس میں فیبوناچی ریشو جو ہے وہ آپ کو اس پہ ایگزیکٹ ریشو پہ نظر آتا ہے. تو جو ایستھیٹک میڈیسن ہے، جسے آپ نے دوسری بات کی کہ میں اسکن اسپیشلسٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے ایستھیٹک فزیشین. اب کافی لوگ اس میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں دونوں، کیونکہ ہاں بڑے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں. بیسیکلی ڈینٹسٹ اور ایستھیٹک فزیشین. تو جب آپ فیس کی امپروومنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو فیبوناچی ریشو کے اوپر کر لیتے ہیں. جیسے فیبوناچی ریشو کے جو میجرمنٹس ہیں اس کے اوپر مختلف انجیکٹیبل سے، مختلف ٹریٹمنٹس کے طریقوں سے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چہرہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے. ویسے تو ہر بندہ ہی، ہر شخص ہی دیکھ کے خوبصورت ایگزیکٹلی خوبصورت ہے. جی، جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس چینجنگ کے ساتھ اسکن میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ بالکل، یہ بھی بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے اس ٹائم پہ پوچھا، اس لیے کہ اس وقت موسم جو ہے وہ ہم چینج کے اس پہ ہیں. اس وقت جو ہے وہ گرمیاں تقریباً جاتی بھی نظر آ رہی ہیں اور ہمارا وہ جو کہتے ہیں جس کو خزاں کا موسم وہ آ رہا ہے، اور پھر ظاہر سردیاں ہی ہیں. تو جتنا گرمیوں میں، یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے اپوزٹ ہیں کہ گرمیوں میں جتنا سن زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں سن سے پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو موسم آ رہا ہے اس کے اندر ڈرائنس بہت ہوگی. ویسے آج کل میں تو تھوڑی سی نمی اور بارش کی وجہ سے وہ زیادہ ہے، دونوں چیزوں سے اسکن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ ایک تو موئسچرائزر
بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے موسم میں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی بارش ہو رہی ہے اور ایسے ہوا کے اندر نمی زیادہ ہے تو موئسچرائز کرنا بند کر دیں. اسکن جو ہے وہ اگر موئسچر ہو ہوا میں تو بھی ڈرائی ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں کی ذرا آئلی اسکن ہے وہ واٹر بیسڈ موئسچرائزرز یوز کر لیں. جن کی مطلب جن کی بہت ڈرائی نہیں ہے وہ واٹر بیسڈ موئسچرائزرز یوز کریں. اور جن کی بہت ڈرائی ہے وہ آئل بیسڈ موئسچرائزرز ضرور رکھیں. ایک تو یہ چیز ہوگی موئسچرائز کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ یو وی پروٹیکشن تو obviously ہے ہی ہے. سو 30 SPF سے لے کر 50 SPF تک جو بھی کریمز اور سن اسکرینز موجود ہیں وہ لگا کے باہر نکلیں. ویسے ہم 60 تک لگاتے تو زیادہ اچھا ہے. 50 سے اوپر ہم گرمیوں میں یہی ریکمینڈ کرتے ہیں, اینی تھنگ ابو 50. لیکن اب یہ ٹورڈز جب ہم سردیوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو 30 اینڈ ابو بھی چل جاتا ہے. ہاں کیونکہ اتنا موسم منیمم 30 نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ایک تو اس طرح سے ہماری اسکن کیئر نہیں ہوتی, پھر ہمیں ایک ویلڈ پروڈکٹ ہم یوز نہیں کرتے, یا ہم پراپر کنسرن کر کے پروڈکٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری اسکن کیسی ہے اور اس سے ریلیونٹ کون سے پروڈکٹ ہیں جو ہمیں یوز کرنے ہیں. تو وقت سے پہلے ایک بڑھاپا سا آنے لگ جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جھڑیاں پڑ گئی ہیں, اس طرح کی وہ اسکن پہ کچھ نہ کچھ ایسے تاثرات جو ہے وہ نمودار ہونے لگتے ہیں. تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا, وہ ہمیں کس ایج میں آ کے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے, یا کیئر کرتے رہیں تو ہمیں وہ اینٹی ایجنگ کی طرف نہیں جانا پڑتا جو اس کے ٹریٹمنٹس ہیں؟ یہ بھی بڑا کامن کویسچن ہے, کیونکہ دیکھیں انسان کے ذہن میں آتا ہے نا, اب ایجنگ ایک تو ویسے نارمل پروسیس ہے, دوسرا جیسے اب ہم لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ اتنی پلیوٹنٹس موجود ہیں, تو یو وی لائٹ پروٹیکشن ہم کم یوز کرتے ہیں, تو بڑی ایکسیسو ایجنگ ہوتی ہے, ارلی ایجنگ ہوتی ہے. تو ایوری ون ابو دی ایج آف 30 یا 35 شوڈ اسٹارٹ themselves on anti-aging products. کیونکہ دیکھیں دنیا ساری نا پریونشن کی طرف جا رہی ہے کیور کی بجائے. اب اتنی ساری جھریاں جب پڑ گئی ہوں تو پھر اس کو چھپانا, اس کا علاج تو بڑا مشکل ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے نا کولیجن انڈکشن رکھیں. اب کولیجن انڈکشن جو اس کے اب تو اتنی اس فیلڈ نے ترقی کی ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں. اچھا یہ ایجنگ شروع کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہماری وہی عمر کے ساتھ, یا پھر وہی ہمارے پروڈکٹ یا ڈائٹ یا روٹین؟ دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزیں. ڈائٹ بھی ہماری بہت بیلنس نہیں ہوتی. دوسرا دیکھیں جو اسکن اور چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو پتلا سا, مگر اس کے اندر 7 لیئرز ہوتی ہیں. ہر لیئر جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے ایجنگ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو سب سے لوئسٹ لیئر ہے نا, جہاں مسل اور ڈیپ فیشیا اور فیٹ موجود ہے, وہ عموماً 40 سے اوپر فیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. منہ پہ, چہرے پہ آپ کے فیٹ کے پیڈز ہوتے ہیں جو آپس میں اٹیچڈ ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے یہ فیٹ پیڈز ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے پھر اسکن ڈھلکتی ہے. دوسرا جو مسلز ہیں سارے وہ ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ, دیٹ مینس شارٹن. جب وہ شارٹن ہوتے ہیں تو وہ پوری اسکن کو کھینچتے ہیں نا. تو بہت سارے طریقے, ہم کولیجن انڈکشن کر سکتے ہیں, مسلس کو ریلیکس رکھ سکتے ہیں. اگر ایڈوانسڈ ایجز ہیں تو پھر بوٹاکس بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں. یہ یعنی کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ میں آ رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. لیکن جو پریونشن ہے اس میں کولیجن انڈکشن ہی ہے. اب اس میں لیزر بیسڈ ڈیوائسز بھی ہیں اور اس میں انجیکٹیبلز بھی ہیں, اور اب تو اینٹی ایجنگ آپ نے دیکھا ہے, یہ ایکٹریسز ہالی ووڈ وغیرہ کی آپ ان کے 25 سال پہلے کی تصویر نکال کے دیکھیں اور ابھی کی دیکھیں, ایک جیسی ہے نا, اور آپ کو ان کے فیس پہ کوئی آرٹیفیشل چیز لگی نظر نہیں آتی. تو وہ یہی کرتی ہیں کہ وہ ارلی ایج سے کولیجن انڈکشن سٹارٹ کر دیتی ہیں. وہ چاہے لیزرز کی شکل میں ہو, چاہے مائکرو نیڈلنگ کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہائفو کرا رہی ہوں, اسکن بوسٹرز لگوا رہی ہوں, وہ سارا کچھ کرتی رہتی ہیں. اسکن بوسٹر یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کافی سننے میں آ رہا ہوتا ہے, یہ ایکچولی میں کیا ہے؟ اسکن بوسٹرز میں نا آپ کی پرٹیکولر اسکن دیکھ کے اس میں جس چیز کی کمی آ رہی ہو وہ ڈال کے تو کچھ چھوٹے مائکرو نیڈلنگ سے یا چھوٹے انجیکشن سے ہم اسکن میں انجیکشن کر دیتے ہیں. اس میں یہ کہ کولیجن آپ نے سنا ہوگا, نہیں اٹس ناٹ دیٹ پینفل. کولیجن آپ نے سنا ہوگا, ہائلورون سنا ہوگا. اب ایک نئی چیز آ رہی ہے پولی نیوکلیوٹائڈس. یہ جو فائن لائنز جتنی پڑنی شروع ہو رہی تھی نا اسکن پہ, ان کے لیے بہت اچھے ہیں. پورس کو بند کر دیتی ہیں, اور جو ہلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو, آئز کے نیچے پفنس ہوتی ہے, اس سب کے لیے مطلب ان کا مقصد ہوتا ہے اسکن کو بوسٹ کرنا. تو اکثر فیسز پہ آپ نے دیکھا ہے 2-3 شیڈز ہوتے ہیں, مطلب ایک یونیفارم شیڈ نہیں ہوتا. تو اسکن بوسٹر سے شیڈ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, ایک یونیفارم شیڈ ہو جاتا ہے. آپ کی جو چھائیاں پڑی ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور کولیجن بوسٹ اپ ہو جاتا ہے, وہ ہائیڈریٹ بھی کرتی ہے. اب جیسے اس میں ایک پروڈکٹ ہے اس کا صرف کام ہی ہائیڈریشن ہے, پروفائلو کے نام سے ہے. وہ جب آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو ہائلورون کی ایک لیئر آپ کی اسکن کے نیچے بن جاتی ہے, وہ اسکن کو بڑا اسٹریچ کر دیتی ہے, پانی اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے, تو اسکن بڑی سپل سی ہو جاتی ہے, ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے. یہ ایک قسم کی پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. جی پروٹیکشن. تو یہ اینٹی ایجنگ ہوگی نا, ان سیلز
सेल्स की जो है वो उम्र बढ़ जाती है आपके चेहरे के सेल्स की। सही। तो अब इसमें तो देखें बड़ी बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये जो प्रोसीजर है, सेशंस है, क्या ये बार बार रिपीट करने पड़ते हैं फिर? हाँ जी, इसमें ये है कुछ स्किन बूस्टर्स जो हैं वो आपको 6 मंथ्स के बाद रिपीट करने होते हैं, कुछ जो हैं वो 1 साल तक चलते हैं आपका। देखिए अब ये एंटी एजिंग है ना, डिपेंड करता है। हाँ, तो वो आपकी एज को अगर डिले करे, लेट्स से 1 साल डिले किया, तो 1 साल जब गुजरा तो फिर आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा। अगर आप 30-35 के हैं, लेट्स से आप 50-55 के हैं, तो फिर आपको वैसे ही पहले इतनी एजिंग हुई हुई है कि स्किन बूस्टर लगा के हो सकता है 6 मंथ्स में आपको लगे कि यू नीड टू गेट अगेन। अच्छा, यानी ये डिपेंड करता है एक तो एज पे जी, फिर कुछ रूटीन हमारी पे उस पे भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, क्या इस तरह की जो ट्रीटमेंट है, जितने भी स्किन के बूस्टर्स के हैं, लेजर्स के हैं या एंटी एजिंग के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एस्थेटिक्स को लेकर ना काफ़ी सैलून्स ने भी अपने ये इसासत काम शुरू किया हुआ है। तो अब जहाँ तक मैं समझती हूँ वो तसल्ली बख्श काम नहीं हो सकता। जो एक प्रॉपर एस्थेटिक्स जो है, जिसने एक प्रॉपर कोर्स किया हुआ है, जो पढ़ के समझ के इस फील्ड में आया है, जो समझता है स्किन को या उस प्रॉब्लम को, उससे बेहतर वो नहीं कर सकते। तो आया ये जो हम छोटे छोटे सैलून्स पे जाके इस तरह के स्किन ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो तो मज़ीद हमारे नुकसान का बायस बनते होंगे? वो भी अगर सैलून इज़ अ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल, एक्चुअली जो सैलून्स वाले हैं ना, उनको इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स अलाउड नहीं है। मतलब वो एस्थेटिक जो स्किन के ऊपर अप्लाई करना है ना, वो कर सकते हैं, लेकिन जो स्किन के अंदर इंजेक्टेबल्स हैं, और मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ कि उनको लेजर्स और हाइफो वगैरह भी अब कई सैलून्स ने लेके रखने शुरू कर दिए हैं, अनलेस कि उनको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, जो कि आपको पता है 6 मंथ्स का कम से कम मिनिमम कोर्स होना चाहिए एनाटॉमी वगैरह पढ़ाने के लिए साथ। अगर तो कोई वो करके आया है तो वो फिर ये लेजर बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करे, अदरवाइज उसके लिए भी आप जो है ना वो क्लिनिक्स का ही रुख करें। जी, लेजर बेस्ड डिवाइसेस जो हैं, इनका क्या स्किन पे इनका क्या रोल है? लेजर तो आप देखें, लेजर तो मेरा पैशन है। मैंने एक्चुअली जो एस्थेटिक फिजिशियन साइट पे मैं आई थी, वो इट स्टार्टेड विद लेजर्स था। मैंने लेजर्स में फेलोशिप करने गई थी और उसके बाद बस आई गॉट हुक्ड। तो लेजर तो नूर आप कह लें, रोशनी है, और इसकी जो एक्चुअल इंटरेक्शन कह लें ह्यूमन टिश्यू के साथ बहुत ईजिली, बहुत कम्प्लीटली अंडरस्टूड भी नहीं है, लेकिन इट्स अ रीजनरेटिव मेडिसिन। तो लेजर बहुत कुछ करती है। आप देखें ना, बाल परमानेंट रिमूवल से लेकर पिगमेंटेशन हम रिमूव करते हैं लेजर से। इसी तरह हम चेहरे को जो ढलक रही हो स्किन, कोलेजन को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, मसल को एक्टिवेट करा देते हैं, तो चेहरा एकदम से लगता है जो ढलकने का अमल है वो हो जाता है, रिवर्स कह लेना। ठीक है, तो रिजुविनेटिंग लेजर्स भी हैं। हाँ, तो लेजर से बहुत कुछ काम होता है। दूसरा ये कि लेजर का फायदा है कि जब आप लेजर स्किन पे रखते हैं ना, तो टॉप मोस्ट लेयर लेट्स से अगर नहीं हो रही, आपने फैट को डिसॉल्व करना है। अब मेरी गालें लेट्स से बहुत मोटी हैं और मैं चाह रही हूँ थोड़ी स्लिम हो जाएं, तो मैं एक ऐसा लेजर अपने फेस पे अप्लाई करूंगी जो सिर्फ फैट एब्जॉर्ब करता है। उससे ऊपर जो स्किन है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई निशान नहीं आएगा, और नीचे से फैट सेल्स जो है उनका एपोप्टोसिस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता 1 या 2 महीने में फेशियल स्लिमिंग आ जाएगी। तो वो तो वैसे मिरेकल ही है ऑब्वियसली, मगर उसमें अब अच्छी मशीन्स हैं, वो जो यूरोपियन मशीन्स हैं या कोरियन मशीन्स बहुत अच्छी हैं, और चाइना की कुछ मशीन्स जो FDA अप्रूवल के साथ आ रही हैं, रियली गुड मशीन्स, एक्सपेंसिव हैं, तो इस वजह से एक्सपेंस का मसला हमें रहता है। लेकिन फिर बजट का फिर जो है ना वो मसला आ जाता है कि बजट के हमारे इंक्रीज हो। जब मजीद डिस्कशन करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद हम जानते हैं लेजर ट्रीटमेंट पे बात हो रही है, स्किन पे बात हो रही है। आई अब सेशन में हमें कितने लेने चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ हम स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस हवाले से अब कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं सेशन के हवाले से, कुछ एज के हवाले से, तो उस पर भी मजीद हम बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है आपकी खूबसूरती के हवाले से, यानी कि आपकी स्किन पे हम बात कर रहे हैं। खूबसूरत लगना सबका हक है, लेकिन उस खूबसूरती को बरकरार रखना है। आपने वैलिड प्रोडक्ट, वैलिड ट्रीटमेंट लेने हैं, और वक्त के साथ साथ ना ज़रूरत पड़ जाती है। अभी हम ऑफर भी यही बात कर रहे थे कि वक्त के साथ साथ हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कहें ना कि नहीं मेरा चेहरा तो बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा है, मुझे किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो जनाब ये गलत होगा, क्योंकि हमारी रूटीन, हमारी डाइट, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी स्किन पे ज़रूर नुमाया होता है। तो उसी पे हम बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, हम बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट पे। अब हर ट्रीटमेंट के डिफरेंट सेशंस हैं, तो जब हम लेज़र ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन के लिए हो, चाहे वो जो भी आप हेयर रिमूवल के लिए बात करें या दीगर जो भी ट्रीटमेंट है स्किन के, तो इसके सेशन कितने टाइम बाद हमें लेज़र के जो है वो रिपीट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर हमने वो रिज़ल्ट मेंटेन रखना है? तो इस पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा है। अब लेट्स से खाना साथ अपनी जो ना न्यूट्रिशनिस्ट
का एक डाइट का, यानी कि हमें बैलेंस रखना साथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी वो तो है ही, लेकिन लेजर पे कंडीशन मतलब कि अब लेट्स से हम पिगमेंटेशन ट्रीट कर रहे हैं ना, अब एक बंदे की बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है और एक के बिल्कुल हल्के से फ्रैकल्स की तरह है, ठीक है, तो दोनों के ट्रीटमेंट शुरू हो रही है, हाँ कम होंगे, लेकिन फिर भी 2 से 3 लेजर के सेशंस होने होते हैं उसको, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा ना नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। जो नेचुरल होता है ना वो आपके लिए नुकसानदेह कम होता है और उसका थोड़ा सा सटल इफेक्ट आता है, सटल इन द सेंस के हल्का इफेक्ट। अब हम लोग ज्यादातर ये एक्सपेक्ट करते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि बस वो एक दफा मशीन फिरी एंड दैट्स इट, है ना, हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है जी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि लेजर ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि रिजुविनेशन बेहतर हुई है और पिगमेंटेशन हर स्टेप के साथ साथ बिल्कुल कम होती है। मैंने बहुत बड़े बड़े डार्क स्याह निशान भी दूर किए हैं। हम वो स्किन का बेड़ा गर्क तो हम महीनों या सालों में करके आते हैं ना, और हम अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट या एस्थेटिक्स के पास जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट सेशन में रिजल्ट आना चाहिए, अगर नहीं आया इसको तो काम ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें 2 से 3 सेशंस, अब जैसे अगर आप लेजर्स करवा रहे हैं तो भी 3 से 4 सेशंस, और अगर उसमें इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स, मेसोथेरेपी जो है ना वो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, अगर वो भी कराएं तो उससे भी परमानेंट जाता है। लेकिन वही बात है कि 3 से 4 या 5 दफा में, डिपेंडिंग ऑन कि कितना थिक पिगमेंट था, कितना डीप पिगमेंट था, कितनी उसकी कंसंट्रेशन। तो इसके ये जितने भी प्रोसीजर हैं स्किन के, ये एक्सपेंसिव होते हैं या अफोर्डेबल है? क्योंकि ये भी नाज़रीन का एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि ये इतनी ट्रीटमेंट बता तो रही हैं डॉक्टर साहिबा, अब ये क्या सारे अफोर्ड कर सकते हैं? इसमें कुछ चीज़ें तो अफोर्डेबिलिटी में आ जाती हैं। अब एक्चुअली जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी मार्केट में वो अवेलेबल हैं, उसमें बहुत अच्छी भी हैं, प्रॉब्लम ये है, और कुछ जो हैं जिसमें बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन, तो बड़ा मुश्किल है ये जज करना कि इनमें से कौन सी चाइनीज़ अच्छी है, कौन सी चाइनीज़ बुरी है, या ये बात होगी ना। तो इसलिए कुछ लोग, अब जैसे मेरी तरह के लोग हैं, वो टोटली इंजेक्टेबल्स में यूरोपियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रहते हैं। हाँ, अगर पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी नहीं हो रही, फिर हम उनको बता के कि कोरियन प्रोडक्ट है विच इज सेकंड बेस्ट, एंड फिर थर्ड बेस्ट चाइना की ए क्लास कंपनीज, तो फिर हम बता के पेशेंट को कितना फर्क पड़ता है बजट में, अगर हम ये एक क्वालिटी नंबर 1 पे जाएं और फिर क्वालिटी नंबर 3 पे जाएं, तो बजट में कितना? बजट में तो बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है भाई, ये माइंड में रख के आइएगा बात। थाउजेंड्स में फर्क पड़ेगा, ये भी नहीं हंड्रेड्स में भी, थाउजेंड्स में फ़र्क पड़ेगा। वेल हम विटामिन सी की बात करते हैं, बड़ा सुनते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी उसके प्रमोशंस चल रही होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट, क्रीम, लिक्विड्स और शक्ल में। ये हमारी स्किन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी तो बहुत ही, एक तो एंटी एजिंग बहुत अच्छी, इसमें सिर्फ ये कुछ लोग समझते थे सिर्फ गोरा करने के लिए, या नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट हैज़ गॉट रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा सनलाइट को ना वो रोकता है, सनलाइट से जो डीजेनरेशन होती है स्किन की उसको भी रोकती है विटामिन सी। तो बल्कि आप भी जब अपनी सनस्क्रीन लगाएं ना, उससे पहले सुबह के वक्त रिकमेंडेड है विटामिन सी सीरम लगा लें नीचे, क्योंकि वो इनहेंस कर देता है आपके सन ब्लॉक के इफेक्ट्स को, ठीक है। और वो फिर चूंकि स्किन को साथ साथ डैमेज कर रही है यूवी लाइट, और अगर आपने विटामिन सी लगाया हुआ है तो वो साथ साथ रीजेनरेट कर रहा है। सो ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी, और पिगमेंटेशन को तो कम करता ही करता है। सो इट्स अ वेरी मिरेकल प्रोडक्ट, आई लव विटामिन सी। क्या बात। अच्छा, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये कह सकते हैं कि आपको एकदम से ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, या आप अगर इसको रेगुलर यूज करते रहें तब जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ता हो गया, कोई रिजल्ट नजर नहीं आए, हम तो विटामिन सी लगा रहे हैं। तो ये हमारा ना एक अजीब सा माइंडसेट बना हुआ है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो देखें आपकी पिगमेंटेशन इतनी डीप लेयर में होती है, जो आप ऊपर लगा रहे हैं ना, हो सकता है वो उस तक ना पहुंच रहा हो ना, तभी तो मेसोथेरेपी आई है। माइक्रो नीडल्स होती हैं जिनके थ्रू हम 2 मिलीमीटर्स 3 मिलीमीटर्स इनसाइड द स्किन छोड़ देते हैं उसको, वहां पे उसने इफेक्ट करना होता है ना। तो वो अगर बिल्कुल सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है, उसको विटामिन सी क्रीम या सीरम ठीक करेगा। अगर आपके डीप है तो उसके लिए फिर मेसोथेरेपी आपको लेजर ही करानी पड़ेगी, और मेसोथेरेपी में भी हम विटामिन सी डालते हैं, ऐड करते हैं जी। थोड़ा सा वो पेनफुल होता है विटामिन सी का इंजेक्शन, लेकिन आप अगर पिगमेंटेशन नहीं भाई, खूबसूरती के आगे थोड़ी सी तो फिर ये आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, दर्द बर्दाश्त करना होगा। अगर इतनी पिगमेंटेशन है तो आप, वैसे अगर पिगमेंटेशन नहीं भी है तो भी विटामिन सी जरूर लगाएं फेस पे अपने सन ब्लॉक से नीचे सुबह के वक्त। यानी आने वाली जो स्किन प्रॉब्लम है उससे बचा सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी स्किन डैमेज हुई तो ही आप विटामिन सी को समझेंगे या लगाएंगे, बल्कि अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, गोरा चिट्टा होना है, रंग सफ़ेद चाहिए, ये एक बड़ा रुझान आया हुआ है, और ये एक सोसाइटी प्रेशर भी इसको कह सकते हैं एक तरफ से, और दूसरा ये ट्रेंड हमने बना लिया कि गोरों की तरह हमने सफ़ेद दिखना है, जबकि हमारी जो ये कलर टोन है ये ब्लेसिंग है। जो हम सांवले या गंधमी रंग की बात करते हैं, तब गोरा चिट्टा होने के लिए कुछ इंजेक्शंस जो है वो लगवाए जा रहे हैं,
اس سے کوئی اسکن افیکٹ تو نہیں ہوتی, یعنی کہ اس کے کوئی نقصانات؟ اس کے دیکھیں اس میں بھی نا بہت یہ ہے کہ میں جو آئی وی ہے نا, آئی وی لگتی ہے جو آپ کی نس کے اندر لگ رہی ہوتی ہے, سیدھی مین بلڈ میں ایڈ ہوتی ہے, وہ میں صرف اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھتی ہوں یورپین پروڈکٹس پہ, اس لیے کہ ان کے پتہ ہے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کے کوالٹی سٹینڈرڈز بہت اسٹرکٹ ہیں, ان کی کوئی بھی دوائی جو جسم کے اندر جانی ہو, کیونکہ ایک دفعہ وہ اندر چلے گی تو چلے گی نا, آپ کیا کر سکتے ہیں, بلڈ میں شامل ہوگی نا, تو اس کے لیے جو اٹالین پروڈکٹس ہیں اور کچھ سوئس پروڈکٹس ہیں صرف وہ یوز, اس میں چائنا کی بہت آئی ہوئی ہیں, اور وہی بات کہ وہ چونکہ سستی ہیں تو لوگ اس کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ ریجنریٹو میڈیسن جہاں ضروری بھی ہے وہاں پہ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ لیس از مور, مطلب آپ جتنا کم یوز کریں. اب جیسے میں اس دن دیکھ رہی تھی ایک پروڈکٹ نہیں آئی ہے چائنیز گورا کرنے والی آئی وی, اس کے اندر انہوں نے اسٹیم سیلز بھی ڈالے ہوئے, اس کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کوئی 200 کے قریب پروڈکٹس ہیں جو اندر ڈالی, اس کی ضرورت نہیں ہے. 2 یا 3 پروڈکٹس ہیں جن کے آپ آئی وی لگوائیں, گلوٹاتھیون ہے اور وائٹامن سی ہے. وائٹامن سی ویسے ہی بہت اچھا ہے, گلوٹاتھیون بھی ایک ہارمون ہے باڈی کا, اور وہ بھی ایک فکسڈ کوانٹٹی میں, ایک خاص کوانٹٹی سے زیادہ نہ ہو, تو اٹس ویری بینیفیشل فار دا باڈی. دونوں اینٹی ایجنگ ایکچولی. لیکن اگر آپ نے 50 انجیکشنز کر دیے اور کہیں سے کچھ بھی اٹھا کے لگا رہے ہیں, اس میں وی ڈونٹ نو کوالٹی اسٹینڈرڈ کیسا ہے, تو وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ جو تو بی کیئرفل, لیکن کسی اچھے جو ڈاکٹر سے لگوائیں جن کو پتا ہو, جن کے کوالٹی اسٹینڈرڈز مینٹینڈ ہوں, اور کہہ کے بتائیں کہ مجھے یورپین والا لگا دیں. اتنا وہ اس میں اتنا ایکسپینسو تو انٹرنیٹ کا دور ہے, تو انفارمیشن آپ ایزیلی وہاں سے لے سکتے ہیں کہ کون سے پروڈکٹ اچھا ہے, ایون جو آپ کو لگ رہا ہے آپ اسی وقت گوگل کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تو کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اب کہ آپ کو پتہ نہ ہو. ہاں نہیں ایگزیکٹلی, لیکن اب تو یہ زمانہ بھی آ گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ امریکن ایگزوزومز ہیں. میں ہر چیز کے پیچھے بہت جاتی ہوں, میں نے ان کا نا جا کے ایڈریس دیکھا, اور آپ یقین کریں گی کہ وہ گوگل پہ ایڈریس امریکہ میں موجود بھی تھا. اتفاق سے وہ ٹیکسس کا ایڈریس تھا جہاں ساتھ ہی میری کزن رہتی ہے. میں نے اس سے ذرا پتا کرا, اینڈ شی ٹولڈ می دیٹ واز این ایمٹی گراؤنڈ. سو وہ جو بھی کمپنی تھی وہ تھی کوئی چائنیز کمپنی. میں یہ ساری چائنیز پروڈکٹس کے لیے بات نہیں کر رہی, کوئی ایک آدھے جو اس طرح, انہوں نے ایڈریس وہاں کا دیا ہوا تھا, اور اس کو وہ امریکن کہہ کے اس پرائس پہ بیچ رہے تھے, بٹ اٹ واز ناٹ. تو اس طرح کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں, اس لیے جو صرف ہمارے ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں جو پروڈکٹس لے کے آتے ہیں سپلائرز, صرف ہم انہی سے لیتے ہیں, اور کمپنی کی سیل اور سب چیک کر کے. ٹھیک. اچھا, یہاں پہ انجیکشن کی بات ہوئی کہ جو ایک پراپر اچھی کمپنی کو وہی ویلڈ ہونے چاہیے, نہ کہ ہم سستے کی طرف بھاگیں اور بار بار یا اس کے نقصانات ہوئی. ایک اور چیز جو سیلونز میں بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہوتی ہے, جس میں وائٹننگ فیشلز ہیں یا یہ بلیچ وغیرہ کا اسکن پہ استعمال ہوتا ہے, یہ اسکن کے لیے خطرناک ہے؟ ہاں جی, بلیچ تو دیکھیں نا, اسکن کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے نا, وہ اسکن کو ٹیمپریری طور پہ تو وہ گولڈن چونکہ بالوں کو بھی کر دیتا ہے, ایک ٹیمپریری بلیچنگ افیکٹ آتا ہے, لیکن ایکچولی میں وہ ایجنگ کو انہانس کر دیتی ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو ہے. اور اگر آپ زیادہ کانسنٹریشن میں لگائیں تو وہ تو جلا ہی دیتی ہے اسکن کو. کبھی کر کے دیکھیں نا, بلیچنگ کریم میں بڑی کم کانسنٹریشن میں ہوتا ہے نا, تو ایک چیز جو برننگ کیپیسٹی رکھتی ہے اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. میں بالکل کبھی بلیچ اپنے فیس پہ نہیں لگواتی, کیونکہ جاتے ہیں یہ نارملی ہم اسکن پالش کی ہی بات کر لیں تو اس پہ تو یہ مسٹ بلیچ کا یوز کرتے ہیں, کیونکہ انہیں بھی انسٹنٹ گورا چٹا ایک رزلٹ چاہیے, اور اپنی دکان بھی چمکانی ہے کہ دیکھا کتنا اچھا آپ کو رزلٹ ہے. It should be once in a while, کبھی سال میں آپ نے ایک دفعہ کرا لیا, ٹھیک ہے. آپ اس کو پرماننٹ بنائیں گے تو اسکن ول اسٹارٹ ری ایکٹنگ. یعنی آپ منتھ میں 1 بار یا 2 بار لے رہے ہیں تو وہ یقیناً پھر آپ کے لیے نہیں, وہ بہت زیادہ ہے نقصان. 3-4 مہینے بعد کوئی ایک دفعہ کر لیں, 1 یا 2 دفعہ بس. یعنی آپ نارملی آپ اسکن پالش یا فیشیل لے رہے ہیں یا کلینزر لے رہے ہیں, دیٹس انف. ہاں جی, ان سے کہیں کہ بس بلیچ نہ لگائیں. اگر کبھی کوئی اوکیزن آ جائے تو اس پہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, اتنی چھوٹ ہے. ہاں, لیکن ویسے اس کو ناٹ ایز اے روٹین پروسیجر. ایک اور چیز ہم بہت دیکھ رہے ہیں, ہماری خواتین بچے, چونکہ کچھ اویئرنیس کی بھی مجھے لگ رہا ہے کمی ہے, یا پھر وہی ہمیں ایکسپینسو چیزیں لگتی ہیں, اس طرف ہم نہیں جاتے. جو سستے ٹریٹمنٹ یا سستے جگاڑ ہمیں ٹوٹکے نظر آتے ہیں, ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. جیسے آپ پہلے بات کری تھی لیزر. سوری, یہاں آپ کو کاٹوں تھوڑا سا. میں یہ بات کری تھی کہ اب جیسے دیکھیں, جب اپنے اوپر جو چیز لگنی ہے نا, اب وہ جو میرے جسم کے اندر چلی جانی ہے, باڈی میں انجیکٹ ہو جانی ہے, اس پہ میں کیوں بھلا بچت کروں گی, میں یہ صرف سوچتی ہوں. اب فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بندہ اوبویسلی اپنے بجٹ سے آؤٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جہاں اس میں ایک اچھی پروڈکٹ مل رہی ہو تو میں وہی یوز کروں گی نا. ہم کھانے پینے پہ اور کپڑوں پہ بہت خرچ کر لیتے ہیں, حالانکہ کپڑا از آن ٹاپ آف دس. یہ ابھی اس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لانگ افیکٹس نہیں ہے میرے اوپر نا, لیکن جو میں اوپر لگا رہی ہوں یا اندر دوائی کھا رہی ہوں وہ تو میری باڈی کا اس کا رزلٹ. جی, تو اس میں ہمیشہ کوالٹی مینٹین رکھنی چاہیے. آپ کپڑا بے شک 1 جوڑا 2 دفعہ ریپیٹ کر لے, کوئی بات نہیں,
لیکن ایک جوتا بھی ہاں مہینہ چلا لیں. اچھا دیکھیں آپ کی شخصیت اچھی ہوگی نا, اسکن اچھی ہوگی تو جو آپ نے پہنا ہوگا نا آپ اس میں کمفرٹیبل ہوں گے, آپ خوبصورت لگیں گے. لیکن اگر آپ نے بڑا برانڈیڈ بڑا ایکسپینسو چیز آپ نے جوتا یا کپڑے پہنے ہوئے, آپ کی اسکن اچھی نہیں ہے, آپ اس کو لے کے بڑے وہ ٹینشن میں پریشان ہیں, تو کیا فائدہ ایسے برانڈیڈ ایسے مہنگے ایکسپینسو جوتوں یا کپڑوں کا. مجھے اسکن پہ واقعی زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا میں بات کری تھی لیزر کا, آپ نے ذکر کیا کہ جو ملٹیپل ٹریٹمنٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سستی چیزیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, بچیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں یا ورکنگ لیڈیز ہیں, وہ لیزر کی طرف نہیں جا رہی, وہ جاتی ہیں کیونکہ ہارمونل ایشوز ایسے ہیں کہ ہماری اسکن پہ بہت زیادہ بال آنا شروع ہو گئے. ہمارے اپنے بچیوں کو دیکھا ہوگا تو وہ فیس پہ ویکس کروانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ فیس کے لیے ویکس خطرناک ہے یا لیزر؟ آئی تھنک ویکس نہیں, ویکس کا یہ ہے کہ ویکس از اے نیچرل وے آف ریموونگ ہیئر ایز ویل. اس کا ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن وارم ہوتی ہے, گرم کر کے وہ لگا گرم کر کے برن نہ اگر کر لیں, لیکن اس پہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کانسٹنٹلی ویکس سے کھنچوائیں نا ہر مہینے 2-3 دفعہ, تو تھوڑے یہ مسلز لیکس ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ. وہ ان کو امیڈیٹلی نہیں پتہ چلے گا, لیکن ایجنگ تھوڑی سی ارلی ہو جائے گی, مطلب جب 30s یا 35 کو کراس کریں گی تب. تو اس لیے کیونکہ وہ کوالٹی والی آپ وہ ویکس بھی یوز نہیں کر رہے نا, یا تو فروٹ ویکس ہوتی ہے نا جس کو آپ لگا کے ساتھ ساتھ اتارتے جاتے ہیں, جو اسکن کو کھینچ پل شل کم کرتی ہے. تو وہ آپ, اور پھر ڈائریکشن بھی جو پارلر والے ہیں ان کو ایگزیکٹ ڈائریکشن کا نہیں پتا, وہ نیچے کی طرف جتنا پل کریں ایک مسل کو وہ اتنا نیچے کی طرف سیگ کرے گا, یا تو اوپر کی طرف رکھوائیں ایک تو اس کی جو پل ہے, اور فروٹی ویکس یوز کریں. تو اٹس اے نیچرل وے آف, یعنی اگر آپ کو اتنا, یہ تو پھر ایک کلائنٹ کو خود اتنا اویئرنیس سے نالج ہونا ضروری ہے کہ وہ اسکن پہ جو چیز جو بھی پروڈکٹ جو بھی ویکس یوز کروا رہا ہے وہ پہلے اس سے پوچھے. ہاں, فروٹ ویکس یوز کریں جو کہ نیچرل ہے, اور دوسرا یہ کہ پل جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو. فروٹ ویکس کا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگانا پڑتا, وہ خود ہی ڈرائی ہوتی ہے اور اس کا وہ چنک سا بنتا ہے اور اس کو وہ کھینچتے جاتے ہیں. اوکے ٹھیک, لیکن یہ کپڑے والی ویکس اس سے ذرا اوائڈ ہی کرنا چاہیے, یا پھر یہ جو اتنی وارم کر کے لگاتے ہیں اسکن, اس سے بھی برن ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. تو مزید آپ کی اسکن کے مسائل آ سکتے ہیں. مزید بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں کہ ہم جو اسکن کے کچھ ٹریٹمنٹ ہیں یا کچھ ویلڈ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. ڈائٹ کی بات کریں تو وہ کس طرح سے مینٹین رکھے, یا اس کا کیا رول کیا اہمیت ہے ہماری اسکن کو, ہماری خوبصورتی کو لے کے, تو اس پہ مزید ہم ان ڈیٹیل جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں آپ کی خوبصورتی اسکن کے حوالے سے. اسکن ٹریٹمنٹ یا اسکن کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں. موسم چینج ہو رہا ہے تو موسم جیسے جیسے بدلتا ہے ہمیں اسکن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, ہمارے پروڈکٹ چینج ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھا جائے, ہم جب دیکھتے ہیں اسکن کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم ہمیشہ خوبصورت کیسے رکھ سکتے ہیں, یا جو وقت سے پہلے بڑھاپا آنے لگ جاتا ہے اس سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں, محفوظ رکھ سکتے ہیں, یا ڈیلی ہم میک اپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے اسکن ہماری کافی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کون کون سے ٹریٹمنٹ یا سیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً لیتے رہنا چاہیے, اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہمیں بڑی سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے, بوٹاکس کروائی ہے میں نے, یہ کیا ہے؟ بوٹاکس ایک نیوروٹاکسن ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ ایکچولی ایک بیماری کی شکل میں نکلا تھا. ایک جرمنی کا چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں پہ گاؤں میں کسی نے کھانا بنایا تو بوٹاکس ٹاکسن ہے نا, یہ بیکٹیریا پروڈیوس کرتا ہے. وہ بیکٹیریا ان کے کچن میں کہیں سے پیدا ہو گیا, اس پہ وہ کھانے میں چلا گیا, اور وہ کھانا جس نے بھی کھایا نا, وہ سب کے سب پورے گاؤں تھا, اس میں 150-200 بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا اس سے. تو اگر آپ اس کو کھا لیں نا تو بندہ مر بھی سکتا ہے. لیکن وہاں سے پھر انہوں نے کہا یہ چیز کیا, انہوں نے بیکٹیریا لیب میں اگایا, اس سے نیوروٹاکسن پروڈیوس ہوا. انیشلی تو ایز اے پوائزن یوز کر رہے تھے, مگر پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسل جو ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو انیشلی جو یہ آیا, یہ بہت ساری نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہیں جس میں ہائپر ایکٹیویٹی آف مسل ہو جاتی ہے, لوگوں کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, مسل کا اوور اسپازم شروع ہو جاتا ہے. ان مسلس کو پیرالائز کرنے کے لیے سٹارٹ ہوا یہ میڈیسن کی فیلڈ میں. پھر آتے آتے وہ بیوٹی, جب یہ پتہ چلا کہ جو چہرے کے مسلز ہیں وہ جب ایج کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اوپر اسکن کے اوپر جھریاں پڑتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم مسل کو کانٹریکٹ کرنے سے کیسے بچائیں, اس کو پیرالائز کر دیں. تو جب اس کے اوپر بوٹاکس انجیکٹ کیا تو وہ مسل پیرالائز ہو گیا. مسل پیرالائز ہوتی اوپر اسکن جو ہے اس پہ وہ دوبارہ سیدھی ہو گئی, کھچنا بند ہو گئی, تو اینٹی ایجنگ افیکٹ آ گیا. کیا بات ہے, اسے فائدے کے لیے یوز کر لیا. جی, تو یہاں سے جو ہے بوٹاکس کا, بلکہ یہ بڑا 1900s کے شروع میں اس وقت سے استعمال ہو رہا ہے, اور اف گیون پراپرلی پراپر ڈوزیج میں اسکن کے لیے اچھا ہے. یعنی یہ مفید ترین یہ عمل یا تھراپی ہے, اس کو یعنی اس کے نقصانات اس طرح سے نہیں ہیں. ایک تو نیچرل پروڈکٹ کہہ لیں, اس میں بھی اب جو کچھ کورین پروڈکٹس آ رہی ہیں وہ سستی ہیں,
एज कम्पेयर टू, हाँ जी, अगर आप यूरोपियन लें जो एलर्गन का बोटॉक्स है वो ज़ाहिर डबल ट्रिपल प्राइस पे है, जो कि यूएसए से शुरू हुआ था जो कंपनी है। लेकिन अब अच्छी प्रोडक्ट्स में, कोरियन प्रोडक्ट्स में कुछ ए बी क्लास कंपनीज हैं विच आर प्रोड्यूसिंग गुड बोटॉक्स एज वेल, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो उस पे फिर ये है कि चेहरे के ऊपर लगा लेना तो टेम्परेरी तौर पे ये मसल को पैरालाइज करके रिलैक्स कर देता है, और वो जो लाइंस पड़ी होती हैं ओवर लाइन स्किन पे वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जैसे 6 मंथ्स के बाद मसल वापस अपनी असली हालत में आता है तो फिर वो वापस आ जाती हैं। तो यानी ये 6 महीने बाद हमें फिर जी 6 से 8 महीने के बाद आपको ये रिपीट करना पड़ जाता है। ये सेशन आपको रिपीट करना डिपेंड करता है फिर आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया, तो एक्सपेंसिव या महंगा सस्ता उस लिहाज से हो सकता है। एक और चीज़ मैंने बड़ी सुनी है, ये जो थ्रेड का यूज़ करते हैं स्किन के अंदर, वो क्या चीज़ है? थ्रेड लिफ्ट्स भी एक तरह से आप कह लें, देखिए स्टिचिंग और ये स्टिच लगाना बॉडी पे तो कब से चल रहा है ना, तो अब हर किस्म के थ्रेड्स मौजूद थे ऑलरेडी। बायोडिग्रेडेबल थ्रेड्स भी हैं, वो भी हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो भी हैं जो नहीं डिज़ोल्व होते। तो उसमें भी असल अमल यही है कि जो मसल स्किन की एजिंग का एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि मसल ढलक रहे होते हैं, लैक्स हो रहे होते हैं ना। अब वो फेशियल योगा नहीं आजकल बहुत चला हुआ कि आप फेस का योगा भी करते रहें ताकि सारे मसल्स जो हैं वो रोज़ाना एक्सरसाइज करें और उसकी वजह से वो ढलकें लेट जरा। तो जो ढलक चुके हों ऑलरेडी उनको हम एक थ्रेड के ज़रिए से, थ्रेड में छोटी छोटी हुक्स होती हैं जो स्किन के नीचे से उस मसल पे डाला जाता है, वो हुक्स उसको हुक कर लेती हैं। जब खींचते हैं तो वो मसल जो ढलका हुआ होता है वो ऊपर खींच जाता है। तो आप सिंपली उसको खींच के ऊपर छोड़ देते हैं, थ्रेड को काट देते हैं। थोड़ी सी इसमें पेन होती है लेकिन एनेस्थीसिया ज़रा इतने इफेक्टिव है कि पता नहीं चलता। इसका डाउन टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप आधा फेस का हिस्सा करें थ्रेड से और उसी वक्त मिरर देखें ना तो आपका आधा हिस्सा ऊपर खिंचा हुआ होगा और आधा नहीं। तो ये जो थ्रेड, ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा। हाँ, ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। लेकिन जो थ्रेड अंदर होता है वो 6 to 8 मंथ्स में डिजोल्व हो जाता है। और जब फिर हाँ वो जब डिजोल्व होता है तो उसके साथ कोलेजन डिपॉजिट हो चुका होता है। तो वो आपकी एज को डिले कर देता है, एजिंग को डिले कर देता है तकरीबन 1.5 से 2 साल। अच्छा, मैंने एक कॉलीग की थी, उसको देखा, उसने थ्रेड करवाया हुआ था, ये डलवाया हुआ था स्किन में, उसकी स्किन लटक गई थी, बजाय कि वो लिफ्ट होती अप होती, एक रिजल्ट नजर आता। उस पे फिर जो है ना थ्रेड बहुत डीप डाल दिए होंगे उन्होंने। लेकिन जो ऑपरेटर, उसकी एज इतनी नहीं थी जितनी ज्यादा वो एजिंग उस पे आ गई। आ नहीं सकती इससे, लेकिन ये हो सकता है इमीडिएटली आ गई या कुछ अरसे के बाद उनको फील हुआ। होपफुली कुछ अरसे बाद हुई है, लेकिन जो मैंने उसको देखा उसने कहा मैंने थ्रेड डलवाया तो उसके बाद मेरा ये हाल हो गया। अच्छी खासी थ्रेड का ये इफेक्ट होता नहीं है, उम्र से ज्यादा लगने शुरू हो गए। हो सकता है कि इनिशियली उस थ्रेड ने ग्रिप बड़ी अच्छी की हो, इनिशियली उनको लिफ्टिंग फील हुई, और जैसे ही मगर थ्रेड अर्ली डिसॉल्व हो गया क्योंकि किसी सस्ती कंपनी का था इधर की, तो वो जल्दी जब हुआ तो उसमें उनको जब वो वापस आई ना उनका जो स्किन लटकी, तो उनको वो इनहैंस रिजल्ट इसलिए लगा कि कुछ अरसे उन्होंने अपना खिंचावा देखा था। क्योंकि इससे ये नहीं हो सकता कि ये मजीद लटका दे, ये हो सकता है इसका कि फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं उस केस में बाज़ औक़ात बहुत डीप अगर कोई डाल दे या उसकी हुक से ही इंगेज ना करें टिश्यू को, अपनी प्रॉपर जगह पे ना हो, तो ये हो सकता है कि फ़र्क ना पड़े। बट दैट इज़ द ओनली थिंग जो हो सकता है। ये नहीं हो सकता, जाना ज़्यादा मुनासिब जी जी ऑफ कोर्स। और ये उसमें फिर अब यही बात है ना, लोग जाके कहते हैं इतने पैसे नहीं, अब वो आप कम से सस्ते पे जब आते हैं तो फिर आई डोंट नो हर किस्म के धोखे वाले फिर भी आप अच्छे रिजल्ट की जो ना वो तवक्को ना रखें। अच्छा, जितने भी स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि अब तकरीबन हर ख़वातीन, हम तमाम तरह ख़वातीन की बात करते हैं, तमाम तरह जो है वो वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग वुमेन हैं, काम पे जाने वाली, जॉब करने वाली, ऐसा उनकी रूटीन है कि उन्होंने डेली, अब हमें ही देख लें, हमने डेली मेकअप करना ही करना है। अब हमें एक आधे दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी उसमें भी मोस्टली हमारे प्रोग्राम आ जाते हैं। तो कोई ऐसे, ये जितने भी स्किन की ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इस अब यानी कि आज अगर हमने इवनिंग में ये ट्रीटमेंट लिया है तो नेक्स्ट डे हम उस पर मेकअप अप्लाई कर सकते हैं? जी, कुछ पे कर सकते हैं, कुछ पे नहीं। कौन से? जैसे अगर आपने माइक्रो नीडलिंग कराई हो, मेसोथेरेपी कराई हो, तो फिर हम कहते हैं कि 24 आवर्स तक आप कुछ ना लगाएं स्किन के ऊपर, क्योंकि माइक्रो चैनल्स बनती हैं, वो ओपन रहती हैं 6 to 8 या 12 आवर्स तक, तो वी डोंट वांट कि और कोई प्रोडक्ट अंदर जाए, वो ही रहे। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप स्केड्यूल करें वीकेंड पे, सैटरडे इवनिंग में करें ताकि संडे का पूरा दिन आपके पास हो। कुछ चीज़ें हैं जैसे हाइफू हो गया, RF हो गया, वो आप इमीडिएटली करा के इमीडिएटली लगा के जा सकते हैं। अच्छा, उस पर कोई, हाँ उससे कोई, तो ये डिपेंड करता है। इसी तरह लेज़र है, अगर लेज़र फॉर हेयर रिमूवर कर रहे हैं तो उसमें भी आप इमीडिएटली उसके बाद ऊपर लगा के जा सकते हैं, एक क्रीम लगा के और ऊपर से अपना मेकअप
मेकअप कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आप क्या करा रहे हैं. ओके, ये उस प्रोसीजर पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन जितना आप बता रही थी रोजाना जो मेकअप है इसमें फिर आपकी ना क्लीनिंग रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है. रात को जो आप जाके जब घर पे करें आपको डबल या ट्रिपल क्लींस करना चाहिए अपने फेस को. ऐसे ही हम तो आधा पौना घंटा तो हमें ये फेस साफ करने में लग रहा होता है. नहीं, आधा पौना घंटा ये आसान है. एक आप मेकअप रिमूवल वाइप से लेट से आपने कर लिया, फिर आपने माइसेलर वाटर कॉटन पे लगाया और उससे कर लिया, फिर जाके फेस धो लिया. इट टेक्स 5 to 7 मिनट्स. बहुत सारे जो है इसमें प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, यानी कि ये अगर मेकअप की ही बात कर ले, मेकअप रिमूवल के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे होते हैं. आया हमें हमारी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेकअप रिमूवल ये ज़्यादा बेस्ट है, हमारी स्किन को कोई इफेक्ट कोई नुकसान नहीं देगा? बस देखिए क्लीनिंग प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो मेकअप तो पूरा उतार दे लेकिन आपकी स्किन को ड्राई ना करे. तो अगर आपको मेकअप रिमूव करने के बाद स्किन पे ड्राइनेस का इफेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपको स्किन को ड्राई कर रहा है. हाँ, सो यू शुड चेंज इट. तो ज़्यादा अब देखिए ना जो माइसेलर वाटर है ये एक बड़ी बिनाइन सी प्रोडक्ट है, उसका pH लेवल भी स्किन के बिल्कुल क्लोज तरीन है. तो मैं ज़्यादातर अपना जैसे पर्सनली यही करती हूँ कि एक मेकअप रिमूवल वाइप डर्मेटोलॉजिका का या डर्मेटिका का अच्छा वाला उससे एक दफ़ा फेर के फिर जाके माइसेलर वाटर से कॉटन से आप कर लें साफ. और फिर जो अपना अल्लाह ताला ने पानी दिया हुआ है सोप एंड वाटर, पानी से अच्छी तरह साफ करके इस तरह 3 कम से कम तो पोर्स भी साफ हो के फिर आप अपने ना कुछ सीरम्स का रिजीम रखें रात को जो आप ज़रूर लगाएं ताकि जो स्किन सुबह से मेकअप में और यूवी लाइट से डीजेनरेट हुई है वो रात को अपने आप को हील अप कर ले और रीजेनरेट कर ले. उसमें रात में कौन सा सीरम हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है? जैसे अब 30 से प्लस लोगों को तो रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल्स लगाने चाहिए एटलीस्ट थ्राइस वीकली या 4 टाइम्स. फिर अगर आपको ओपन पोर्स हो रहे हैं और पिगमेंटेशन हो रही है ज़्यादा तो नाइसिनामाइड. अगर आपको एक्नी और फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलते हैं तो उसमें सैलिसाइक्लिक एसिड डाल लेते हैं. स्किन पे अगर पैचेस हों तो हफ्ते में 2 दिन ग्लाइकोलिक एसिड लगा के फिर ऊपर हाइलुरॉन, तो वैसे ही हर स्किन के लिए ठीक है. तो 3 से 4 चीज़ें आप लगा सकते हैं. जैसे अब अगर किसी के ओपन पोर्स हैं तो वो नाइसिनामाइड ओपन पोर्स के लिए लगा ले, ऊपर हाइलुरॉन लगा ले और उससे ऊपर रेटिनॉल लगा के सो जाए. सुबह भाई उठेंगे तो फ्रेश. अच्छा, एक और चीज़ आजकल हमें हमारी बच्चियों के या बच्चों यानी कि ख़वातीन की बात करें, मर्द हज़रात की बात करें, उनके फेस में एक तो पिगमेंटेशन बड़ी कॉमन हो गई है, दूसरा एक्नी पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. इसमें क्या हार्मोनल इशू? जी, एक्नी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं. अच्छा. बैक्टीरियल भी है एक तो और एक इन्फेक्टिव है, एक नॉन इन्फेक्टिव. ये जो आप जब डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं ना उनको पता चल जाता है देख के. दोनों की जो देखने की सूरत है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है. एक होती है बड़ी सिस्टिक सी होती है, बड़ा मोटा सा दाना निकला होता है, जब होती है तो पैचेस में होती है और बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. वो यूजुअली बैक्टीरियल होती है. उसमें आपको साथ एंटीबायोटिक्स बाज़ औक़ात खानी भी पड़ जाती है, एंटीबायोटिक लगानी भी पड़ती है. एक वो होती है जो आपका वैसे मेकअप ज़्यादा करने की वजह से पोर्स बंद हुए, अंदर डेट फंस गया, उसमें छोटी सी इन्फ्लेमेशन होगी और एक तो दाने निकल आए. सो बड़ा डिफरेंस है दोनों में. तो जो ज़्यादातर नॉन इन्फेक्टिव एक्नी है ना वो सैलिसाइक्लिक एसिड को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है. और अगर आप प्रॉपर क्लीन कर रहे हो अपने फेस को तो वो बड़ी कम हो जाती है. लेकिन जो बैक्टीरियल है उसके लिए फिर आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है. ओके. और ये जो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स का बन जाना स्किन में, ये क्यों? वो भी एक तो ब्लैक हेड्स तो वैसे अगर आप प्रॉपर क्लीन कर रहे हो डर्ट की वजह से होते हैं. और वाइट हेड्स जो हैं वो विद एज भी होते हैं, बाज़ औक़ात फैट डिपॉजिट भी स्किन पे हो रहा होता है. ये एक जर्नल स्किन का अमल है. बस ये है कि इनको साथ साथ आप रिमूव करवाते रहें या करते रहें. ब्लैक हेड्स तो अब तो ब्लैक हेड रिमूवल पैचेस भी आ गए हैं, बड़े सस्ते भी मिल जाते हैं. टी ट्री ऑयल के बने हुए जो ज़रा नेचुरल है ना उनको यूज़ करें तो इस पर कोई इतने पैसे भी नहीं लगते. और महीने में एक दफ़ा अगर आप अपनी वो नोज स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं या हर 15 दिन बाद कर रहे हैं तो वो ठीक है, साथ साथ निकालते हैं. लेकिन केयर साथ साथ चलनी चाहिए क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़्यादा जब जमा हो जाए और आप जाएंगे, अब पिगमेंट हल्की सी है आप उसको उसी वक्त कर लें. जब वो एक बहुत बड़ा डार्क पैच बन जाए तो जाहिर है वो टाइम भी ज़्यादा लेगा ठीक होने में, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे. तो उसको बेहतर वक्त के साथ साथ प्रिवेंशन पे ही रहना चाहिए. आपका खर्चा भी कम होगा, वक्त भी कम लगेगा और आप जल्दी जो है वो रिकवर भी हो जाएगा. स्किन के हवाले से और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो आप समझते हैं कि आजकल बड़े इंपॉर्टेंट है? एक तो स्किन बूस्टर्स और दूसरा मैं कहती हूँ कोलेजन इंडक्शन जो है ना वो तो अगर मुझे किसी ने बताया होता ना जब मैं 20-25 साल की थी उस वक्त से स्टार्ट कर लेती. उसका क्या फायदा? वो कोलेजन देखिए आपकी स्किन तो ऊपर चादर है ना, उसका नीचे अब आप चादर बिछाएं अगर किसी ऐसे गद्दे पे जो
جس میں سوراخ ہیں اور ٹوڑا مڑا سا ہے تو اوپر چادر تو صحیح نہیں بچتی نا, اس میں سلوٹیں رہتی ہیں نا. اگر آپ کا نیچے آپ نیا جب آپ دیکھیں میٹرس لاتے ہیں اس پہ کتنی کھچ کے چادر بچتی ہے, تو اسکن از لائک دیٹ چادر. اس کو نیچے بیس جتنا کھچا ہوا جتنا سپل ملے گا نا, وہ اوپر اتنی اس میں کوئی لائنز نہیں ہوں گی, اتنی اسٹریچڈ ہوگی. گلاس اسکن نہیں, آج کل کورین گلاس اسکن بڑی مشہور ہو رہی ہے, اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے پروڈکٹ نکل رہے ہیں. اس کا بیس بہت اچھا ہونا چاہیے نا. تو بیس بنتا ہے کولیجن اور ہائلورون سے. اب آپ کی اپنی باڈی جو ہے نا وہ کولیجن اور ہائلورون بنانا بند کر دیتی ہے تقریباً 35 سے 40 سال کی عمر میں سلو ہو جاتی ہے, اور 40-45 سے جب اوپر جاتے ہیں تو بالکل ہی بنانا بند کر. تو اب ہمیں اسے اسٹیمولیٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہمیں کہیں بھی کٹ لگے, چاہے 60 سال عمر کا بندہ ہو, اس کو کٹ لگے تو اسکن ہیل کرتی ہے اپنے آپ. دیٹ مینس کہ ٹراما اگر آپ دیں گے تو ٹرامے کے بعد باڈی ہیل کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہوتی ہے. سو یہ جو ایستھیٹک میڈیسن اور ریجنریٹو میڈیسن ہے, اس میں یہ ٹراما بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم مائکرو ٹراما دیتے ہیں اسکن کو. مائکرو ٹراما سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ٹراما ہوتا ہے کہ کوئی کٹس پڑے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن وہ کولیجن ایکٹیویٹ ہو کے کولیجن ڈپازٹ شروع کرتے, تو وہ آپ کا نیچرل کولیجن ہے جو نیچرلی ڈپازٹ ہو رہا ہے, تو وہ بڑا اس کو سلو کر دیتا ہے. اس کے کئی طریقے ہیں, بہت ساری ٹائپس. اچھا, آخری سوال کچھ ہی منٹس ہمارے پاس, اسی میں پیغام بھی ایڈ کیجیے گا. ہماری خواتین یہ انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے یوٹیوب پہ یہ ہوم ریمیڈیز گھریلو ٹوٹکے بہت زیادہ کرتی ہے, تو یہ کرنے چاہیے, ان سے اوائڈ کرنے چاہیے؟ نہیں, گھریلو ٹوٹکے اگر تو اچھے ہیں تو دے آر ویری بینیفیشل ایز ویل. وہ کہتے ہیں نا ہماری ایج اولڈ وزڈم بھی تو ہے نا, تو وہ جو ایج اولڈ وزڈم ہے اس میں جو چیزیں بہت اچھی ہیں وہ واقعی اچھی ہیں, لیکن کوئی الٹا سیدھا ٹوٹکا نہ ہو. اب چونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں جس میں لیمن کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اب اسکن سینسٹیو ہو سکتی ہے, یا اس پہ ایکنی یا کچھ اس طرح کے ایشوز ہے, اگر آپ نے لیمن زیادہ ٹائم کے لیے رکھ لیا تو اس سے لیمن تھوڑا سا اس کو برن بھی کر سکتا ہے, اور ڈائریکٹ لگانے میں اس کی کانسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تو اس کو آپ تھوڑا ڈائلیوٹ کر لیں. تو اگر لیمن جو ہے وہ ایلو ویرا کے ساتھ مکس کر لیں, ایلو ویرا بھی جو پودے سے تازہ نکالا تازہ, وہ نہیں جو مارکیٹ میں اسٹور ہوا مل رہا ہے. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ بس اس پہ یہ ہے کہ بیوٹی کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اسکن ڈیپ اونلی. آئی تھنک محاورہ تو اس سے کچھ ڈفرینٹ ہے, میں نے چینج کر دیا. تو انسان کی ظاہری بھی خوبصورت ہونی چاہیے, لیکن جو اندرونی طور پہ خوبصورتی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے, اور ایکچولی وہی ریفلیکٹ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, وقت دیا آپ نے. لیکن ناظرین بڑی خوبصورت آخر میں انہوں نے بات کی. دیکھیں ہم ظاہری خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, لیکن باطنی خوبصورتی زیادہ میٹر کرتی ہے. جب آپ اندر سے خوبصورت ہوں گے, آپ کا جب اخلاق اچھا ہوگا, آپ جب حقیقی طور پہ خود کو جو ہے نا وہ ریلیکس محسوس کریں گے, حقیقی طور پہ جو آپ خوش ہو رہے ہوں گے, تو وہ خوشی آپ کے فیس پہ گلو کی شکل میں نکل کے آتی ہے. لیکن اگر ہم جلے سڑے رہیں گے, ہم ہر چھوٹی بڑی چیز سے پریشان ہوتے رہیں گے, ہمارے اخلاق اس طرح سے بہتر نہیں ہوں گے, تو یقین جانے اس کا نا جو اثر ہے ہماری اسکن پہ دکھتا ہے, شاید ہم محسوس نہیں کرتے. تو اس چیز پہ ضرور توجہ دیجیے گا کہ ہم جہاں اپنی جو ظاہری خوبصورتی اس پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں, زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری اندر کی خوبصورتی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, انہینس کرنے کی کوشش کریں, تو زیادہ ہمارے لیے مفید ہے. اور چیز کہ اپنی ڈائٹ پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, بیلنس ڈائٹ رکھیں, سبزیاں, فروٹس, فریش جوسز, ان کا استعمال زیادہ کریں, تو خوبصورتی جو آپ کی ہے, اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت بنایا ہوا ہے, یہ مینٹین ضرور رہے گی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.